लोग बात कर रहे हैं क्या जेफरी जो है वो पेशावर आया था, क्योंकि एक ईमेल आई है जिसके अंदर बात कर रहा है पेशावर। ईमेल क्या कहती है कि पाकिस्तानी जो एजेंसियां हैं, पाकिस्तान की आर्मी के लोग मुझे होटल की लॉबी में पूछ रहे थे तुम क्या काम कर रही हो। एक बंदा बैठ के वर्जन आइलैंड में जो बच्चियों का रेप कर रहा है, वो इतना ज़्यादा किस तरह से फिलंथ्रोपिस्ट अपना हो गया कि उसे पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे बच्चे जो ट्राइबल 7 एजेंसियों में हैं उनकी फिक्र हो गई। मेरे ख्याल में इतना बड़ा स्कैम है। अगर शकील अफरीदी बहुत बड़ा मुजरम है तो हमें इंटेरोगेट करना चाहिए कि ये औरत वहाँ के ऊपर क्या कर रही थी। गिलाफे काबा का किस्वा जो है वो भी मंगवाया गया था 90s में। असल में ना वो एक्सेस हासिल करना चाहता था बच्चों की मासूमियत को पामाल करके, और जो हमारे किस्वा है जो उसकी हुर्मत को पामाल करके, और फिर इसको काले जादू से भी जोड़ा गया। इमरान खान की वो बात कर रहा है आयतुल्लाह अली खामनाई इतना बड़ा खतरा नहीं, प्रेसिडेंट जी चाइना के खतरा नहीं है, रशिया के पुतिन इतना बड़ा खतरा नहीं। इमरान खान ने क्या उस वक्त किया था? वो तो नई नई गवर्नमेंट के अंदर आए थे। लड़कियों को ट्रैप कैसे करते थे? मेंशन तक या इसके आइलैंड तक लड़कियां आती कैसे थी? 1400 विक्टिम्स हैं वो लड़कियां अंडर एज जिनके साथ इन्होंने सारा रेप किया। डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल है इसमें? अली डोनाल्ड ट्रंप का नाम जो है 38,000 बार आया। FBI का मेमो कहता है डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो इजराइल के पास है, और एप्स्टीन ने बाकायदा ईमेल में लिखा है डोनाल्ड ट्रंप इतना घटिया आदमी है कि इसकी बॉडी में एक डिसेंट सेल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आती है और उसे पकड़ लिया जाता है, उससे पहले क्यों नहीं पकड़ा जाता? डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट में वो मर भी जाता है। ऐसा पॉसिबल है कि उसने अपना क्लोन तैयार करवा लिया हो, अपना बॉडी डबल तैयार करवा लिया हो और वो जेल में उस सेल के अंदर मारा गया हो। 36 दिन के अंदर वो खुदकशी कर रहा है उस सेल में, जिस सेल से उसके साथ में जो दोस्त है उसको निकाल दिया गया। फिर कैमरों का ख़राब हो जाना, उन दोनों को उसी टाइम पे सो जाना, और फिर उसकी बॉडी कहाँ है, कहाँ फ्यूनरल हुआ। दोस्तों, अब तक आपने जेफरी एप्स्टीन और एप्स्टीन फाइल्स पर कई पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम आपके सामने वो हकाइक, वो रिसर्च रखेंगे जिस पर अब तक पाकिस्तान में कोई बात नहीं कर रहा। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि क्या इमरान खान से जेफरी एप्स्टीन की कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात हुई थी? क्या जेफरी एप्स्टीन पेशावर आया था? क्या कोविड के पीछे जेफरी एप्स्टीन और बिल गेट्स की साजिश थी? जेफरी एप्स्टीन दुनिया को कैसे अपने कंट्रोल में रखे हुए था, और जेफरी एप्स्टीन के ज़रिए मोसाद ने क्या क्या फ़ायदे हासिल किए? क्या आज के दिन पे जेफरी एप्स्टीन जिंदा है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल से बच सकेंगे? ये तमाम हक़ाइक़ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में आईआर एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब से। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एप्स्टीन फाइल्स पे आपकी रिसर्च है। आपकी कई वीडियोस इससे पहले मैंने देखी। इस टाइम पे 35 लाख डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हो चुके हैं, 1,80,000 फ़ोटोज़ और 2,000 वीडियोस हमारे सामने आ गई हैं। लेकिन अगर बात करें ये मिशन एप्स्टीन था क्या, और जेफरी एप्स्टीन किरदार क्या था? ये जेफरी एप्स्टीन एक सिंड्रोम है जिस पे भी साया पड़ रहा है इस वक्त। वो जो इस्तीफ़ों का तूफ़ान आया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर है। अच्छा अली, पहले तो थैंक यू मुझे अपना अपॉर्चुनिटी देने के लिए। दूसरा ये है कि जो 35 लाख फाइल्स निकाली गई हैं वो सारी की सारी एज इट इज़ हम तक नहीं आई। उसमें रिडक्शन है, चीज़ों को हज़फ कर दिया गया, ब्लैक कर दिया गया, तो पूरा सच तो उस तरीके से नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें कमेंट करना चाहिए अमेरिका के अंदर कांग्रेस के अंदर बैठे रो खन्ना को और थॉमस मैसी को, दोनों डिफरेंट पार्टीज़ के, एक डेमोक्रेट्स का और एक रिपब्लिकन का, जिनकी वजह से हालात इस जगह तक आए हैं कि हमें मुजरिम से ज़्यादा सिस्टम में इंटरेस्ट हो गया है। याद रखें, मुजरिम का प्रॉब्लम नहीं है, एप्स्टीन पे फोकस करने के बजाय हमें सिस्टम को देखें हैं। आप चेक करें अली, पॉलिटिकल एलीट, इकोनॉमिक एलीट, सोशल एलीट, साइंटिफिक एलीट, आप कॉरपोरेट एलीट, फैशन इंडस्ट्री की एलीट, बैंक से लेके बंदरगाहें तक जो है उसके डिस्पोजल के ऊपर है। मतलब यू नेम इट, आर्ट, कल्चर, म्यूज़ियम, फैशन, कोई चीज़ उसकी दस्तरस से बाहर नहीं है। आपको लगता है ये एप्स्टीन फाइल्स नहीं, ये तो ब्लैक होल है, इसके अंदर आप चलते चले जाते हैं और चीज़ें खुलती चली जाती हैं। और ये हमेशा मैं कहता हूँ ये लाइब्रेरी है, इसके ऊपर तो कहीं थीसिस लिखे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, उसके पास पैसा नहीं था, उसकी असल ताकत थी नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग से भी ज़्यादा क्या चीज़ थी? एक्सेस, और दूसरा डाटा। अब वो डाटा लोगों का है जिसके थ्रू वो ब्लैकमेल करता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप चेक करें कि एक बंदा जो है मिडल ईस्ट के अंदर भी ऑपरेट कर रहा है, मनूवर कर रहा है, इजराइल के मामलात को लेके, ईरान को लेके, चाइना के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, रशिया के स्पाई एजेंसीज से किसी खातून के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, पार्लियामेंट से लेके पैलेस तक उसने हिला दी है।
ابھی یو کے اندر رو کھنہ جنہوں نے یہ سارے ڈاکومنٹس ریلیز کروائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کی بادشاہت ختم ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ وہ پرنس آپ کو پتہ ہے اینڈریو کا نام آ گیا، اور نہ صرف نام آیا کہ اس نے وہاں جا کے جو حرکتیں کیں، اس نے سیکرٹ انفارمیشن جو ہے پاس آن کی. اسی طرح جو لارڈ میڈلسن ہے جس کو انہوں نے لگایا ہوا تھا امریکہ کے اندر اپنا سفیر، وہ جو ہے استعفیٰ دے گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بوائے فرینڈ سے کے لیے 10,000 روپیہ دیتا ہے اور ساتھ میں وہ بھی انفارمیشن پاس آن کر رہا ہے. تو کائر سٹارمر کی گورنمنٹ کے گرنے کا بھی خطرہ ہے، اس لیے مے کے جو الیکشن ہے کونسل کے وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے بیک برنر کے اوپر چلے جائیں. تو میرے خیال میں چیزیں اتنی سادہ نہیں جتنی ہمیں نظر آتی ہیں. ایپسٹین کبھی آپ کو لگتا ہے موساد کا ایجنٹ ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے نہیں وہ موساد کا ایجنٹ نہیں، اس کی تو خود انٹیلیجنس کمپنی ہے، وہ تو خود آپریٹ کر رہا ہے. اور کبھی آپ اسے سمجھتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہے، اور کبھی آپ کو لگتا ہے نہیں وہ تو سوشلی کیموفلاج ہو کے سسٹم کے اندر اکیڈیمیا تک کو پکڑ کے بیٹھا ہے، سائنس کو، میڈیا کو، یو نیم اٹ. میرا خیال میں یہ ایک بندہ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے، فار شور ہے. یہ ایک انٹرنیشنل سسٹم ہے جس میں ایپسٹین مائنس ہو گیا ہے لیکن سسٹم اپنی جگہ کے اوپر انٹیکٹ ہے. اس کی ڈیتھ کو لے کے کانسپریسی، مطلب جو پاکستان یا ہم لوگ بڑی کانسپریسی سنتے تھے، اب ہمیں لگتا ہے یار یہ ایکچولی دیٹس واٹ ایگزیکٹلی ہیو بین ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ ہے کہ یار یہ ہوا میں چیزیں نہیں تھی. کچھ عرصے تک مجھے جو ہے نا اس چیز کی کنفرمیشن تھی کہ وہ بچے نہیں کھاتا تھا، وہ تھا فیک نیوز تھی. لیکن اب کچھ چیزیں ایسی مجھے پتہ چلی ہیں، اور اتھینٹک سورسز، یاد رکھیں ہم پرائمری سورس کے اوپر رلائی کرتے ہیں زیادہ، اور پرائمری سورس کے اندر گارڈین اخبار کی سٹوری ہے کہ اس کا جو نیو میکسیکو کے اندر 10,000 ایکڑ پہ پھیلے ہوئے اس کے فارم ہاؤس تھا، جو کہ سمجھیں کہ ایک پوری ریاست تھی، ایک قلعہ تھا پورے کا پورا، اور وہ بنجر صحراؤں کے اندر ہے. اور وہاں کے اوپر انٹرنس کے اوپر ایک تصویر لگی ہوئی ہے، مسیکر آف دا انوسینٹس ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہ جو گوسپل ہے میتھیو، اس کے اندر یہ نیریٹو آتا ہے کہ جیزس کرائسٹ کا جب اپنا آیا کہ وہ پیدا ہونے لگے ہیں، تو اس سے پہلے اس نے بیت الحم کے اندر تمام جتنے بچے تھے شیر خوار تھے ان کے قتل عام کا آرڈر دے دیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. اب وہ قتل عام کی ایک تصویر بنائی، ہیروڈ تھا بادشاہ جو ہے نا، اس کی تصویر کارنیلس وین ہام نے بنائی جو ڈچ تھا، 1590 کے اندر ہے. اور یہ تصویر انٹرنس کے اوپر لگائی اس نے، جس میں بچوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں تاکہ انٹر ہونے والی ہر بچی جو وہاں پہ ریپ کے لیے لے کے آئی جاتی تھی وہ دیکھ لے کہ یہاں کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے اور بے بسی کی انتہا دیکھے. تو وہ آرٹ کو بھی نا ظلم کے کانٹیکسٹ کے اندر اپنا چیک کرتا تھا. ابھی نیو میکسیکو میں پچھلے دنوں احتجاج ہوا ہے کہ اس رینچ کو، اس پورے کے پورے کھیت جو تھے 10,000 ایکڑ میں پہلے ان کو کھودا جائے کیونکہ وہاں سے انسانی کھوپڑیاں نکلی ہیں. بالکل ہے. تو یہ کوئی ہوا میں چیز نہیں ہے، اس کا وہاں پہ باقاعدہ اس کی ایئر سپیس تھی جہاں کے اوپر جہاز آتے تھے، روک ٹوک کے چلے جاتے تھے تاکہ کوئی ڈیٹا کا ریکارڈ اس طریقے سے نہ رہے. اور میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں انٹرسٹنگ ہے کہ یہ رینچ ہے جو 10,000 ایکڑ میں بیٹھا ہے، ایک پام بیچ میں اس کا مینشن ہے، اور ایک جو آئی لینڈ ہے اس کا ورجن آئی لینڈ کے اندر لٹل جیمز اور ایک دا گریٹ جیمز ہے. اب اس کے اندر جو تعمیرات کی گئی ہیں نا علی، وہ ساری کی ساری اتنی کنٹروورشل ہے. نقشے کچھ پاس کرائے گئے اور وہاں کے اوپر جو بیسمنٹ کے اندر کھدائیاں کر کے علیحدہ تہ خانے، خفیہ سرنگز بنائی گئیں اور جو لفٹ کے لیے شافٹ بنائی گئی ہیں، وہ چیزیں امریکہ کی جو تعمیراتی جو ریکڈ ہے اس کا حصہ ہی نہیں ہے. اچھا، اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ یہ پورا پلان سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اسٹرکچر کیا تھا؟ کیا کچھ کیسے کرنا ہے؟ اصل میں یہ آپ سمجھیں نا کہ اس کو پک کیا گیا تھا، اور پک کرنے والے وہ لوگ تھے جو زائنسٹ لابی تھی جو کہ آپریٹ کرتی تھی کہاں سے؟ وال اسٹریٹ سے. ڈالٹن اسکول کے اندر اس نے پڑھایا. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پہلا اٹارنی جنرل تھا بل مار، اس کا والد جو تھا اس نے اسے ہنٹ کیا. ڈگری نہیں تھی، کالج کا ڈراپ آؤٹ ہے، لیکن شارپ تھا اور وہ 3 چیزیں دیکھتا تھا: پور، PS اسمارٹ، اور تھرڈ تھا D PSD ڈیسپریٹ ٹو بیکم رچ. اور یہ تینوں چیزیں اس کے اندر تھیں. ادھر سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے جب ایک اسکول کے اسٹوڈنٹ کا جو والد ہے وہ کسی آرٹ گیلری میں سے بلاتا ہے. وہاں سے اس کے کنیکشن ڈیولپ ہوتے ہیں اور یہ کسٹمر ہمیشہ وہ لیتا تھا جو بلینئر ہوں. وہاں سے اس نے نیٹ ورکنگ بنانی شروع کی ہے. اور ایک چیز تھی، شروع میں اس کو لوگوں کو چام کرنا آتا تھا، شیشے میں اتارنا آتا تھا. وہاں سے اس نے کام کرنا شروع کیا اور دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نظر کے اندر آیا. لوگ کہتے ہیں موساد کا ایجنٹ تھا، وہ تو اسرائیلی وزیر اعظم سے باتیں کر رہا ہے. موساد کا ایجنٹ تو موساد سے بات کرے گا نا، اس لیول کے اوپر تو نہیں. لیکن ایہود باراک جو ہے اس کے ساتھ 10 سال کا تعلق ہے. وہاں کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے جو یہ ایجنسی ہے ان کی رشا کی، اس کے ساتھ اس کی کنورسیشن پڑی ہوئی ہے. ہی ہیز نیور بین ٹو
رشا, لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے کنیکشن کریملن کے اندر تھے. یہ ڈبل ایجنٹ تو نہیں؟ ڈبل, آپ ٹرپل ایجنٹ اسے کہہ سکتے ہیں. میں نے آپ کو یہ فری لانسنگ کرتا تھا علی, یہ آپ کے لیے بھی کام کرتا ہے, کسی اور کے لیے بھی کام کرتا ہے. اور چونکہ اس نے پورا بلیک میلنگ کا ایک آپریشن رکھا ہوا تھا, اور اس کا ایک ہی اصول تھا, میری فرما برداری, اور جو میری فرما برداری کرے گا وہ میری اطاعت میں آ جائے گا اور وہ بخشا جائے گا. عمران خان اور دوسری فگر جو ہے نارمن فرینکسٹین, جو کہ فلسطینیوں کے مظالم کے اوپر کھل کے بولتے ہیں, وہ یہودی ہیں, کیونکہ خود ان کے پیرنٹس جو تھے انہوں نے سفر کیا اس کے اندر, سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا جرمن نازیز کی طرف سے. اس کے باوجود اس بندے نے اس کی چونکہ بات نہیں مانی, انجام ہوا نوکریوں سے نکال دیا گیا. بڑا آدمی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے پورے امریکہ یورپ میں نوکری اس طریقے سے نہیں ملتی اسے. عمران خان صاحب کا کیا پرابلم تھا؟ عمران خان صاحب کا جو نام آیا, اب ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے انسینویٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اتنے لوگوں کے اندر عمران خان کا نام بھی ساتھ چلا دیا, جو کہ بڑی مجھے لگتا ہے انٹلیکچولی کرپشن ہے, ڈس آنیسٹی ہے, کہ جب آپ عمران خان کا نام بھی لیبل کر, عمران خان کا تو وہ نام اس کانٹیکسٹ میں لے ہی نہیں رہا, سوشلائٹ اپنا جو اس کے سرکل کا پارٹ تھا خان یو کے اندر ہے. اچھا, لیکن ایک پکچر بھی تو آتی ہے, وہ پکچر گلین میکسویل کے ساتھ آتی 80 کی دہائی کی, یاد رکھیں. اس کا باپ جو تھا وہ اپنا جو مرر میگزین ہے اس کا ٹائکون تھا میڈیا کا بہت بڑا, جو رابرٹ میکسویل ہے. اب عمران خان اسی وقت کے اندر ان سرکلز کے اندر جو منور کر رہے ہیں, وہ تو پرنس این کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں, وہ تو بکنگم پیلس کے بڑے کلوز تھے. تو اس تصویر کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیبل کر دینا میرے خیال میں یہ بڑی بددیانتی ہے. اور ایک وسیم اکرم کا انٹرویو بھی تھا جو میں نے سنا, بالکل, جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک آئیلینڈ پر لے کر گئے, پھر کچھ ٹائم کے لیے وہ غائب ہو گئے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے اصل میں. لوگ وائرل ہونے کے لیے یا کنٹینٹ کو وائرل کرنے کے لیے جو ہے ایپسٹین فائل 35 لاکھ ہے وہ 35 کروڑ بنا رہے ہیں, اور کوئی چونکہ پوچھنے والا نہیں. آپ کو پتہ ہے آپ تو میڈیا کے پرسن ہیں کہ گیٹ کیپنگ کا کنسیپٹ نہیں ہے, اس لیے لوگ ایسی چیز کو کنٹینٹ کو بہت زیادہ لیور کرتے ہیں کہ اچھا یار بیچ میں کیا, اور پاکستانیوں کو بڑا شوق ہے وچلی گل کی ہے, تو اس چیز کو ایز اٹ از بائی کر لیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے جو انفارمیشن بھی آپ تک پہنچ رہی ہے وہ ڈس انفارمیشن ہے, مس انفارمیشن ہے, فیک نیوز ہے, اٹس نیڈس ٹو بی ویریفائڈ. آپ اس کے لیے اتھینٹک سورسز ہیں جو کہ پرائمری سورس ہیں, اس کو کنسلٹ کر لیں. اگر کوئی انٹرنیشنل مین اسٹریم کا پریس اس کو کلیم کر رہا ہے تو فیئر انف ہے. عمران خان کی بات کرتے ہیں ہم دوبارہ. عمران خان کی وہ بات کر رہا ہے, وہ اپنا گریٹ تھریٹ ہے اس کو کہتا ہے, ٹھیک ہے, اور کہتا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی اتنا بڑا خطرہ نہیں, پریزیڈنٹ زی چائنا کی خطرہ نہیں ہے, رشیا کے پوٹن اتنا بڑا خطرہ نہیں. عمران خان نے کیا اس وقت کیا تھا؟ وہ تو نئی گورنمنٹ کے اندر آئے تھے. عمران خان اسٹریٹجک ڈپینڈنس نہیں چاہتا تھے. عمران خان نے اپنی فورن پالیسی کو آزاد کرنے کی بھرپور کوشش کی. انہوں نے رشیا کے ساتھ فینسیز کو مینڈ کیا, پوری دنیا جانتی ہے. رشیا کے خلاف انہوں نے یوکرین کے اوپر جتنی قراردادیں آئیں, یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے اندر جو منیر اکرم تھے ہمارے مستقل مندوب, انہوں نے کیا کیا؟ ایبسٹین کیا. انڈین بھی ووٹنگ کا رائے شماری میں حصہ نہیں تھے لیتے, ہم بھی نہیں لیتے تھے. ہم نے اپنے انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ اس طرح الائن نہیں کیے. ایپسٹین کو اسی بات کا غصہ تھا کہ یہ ہمارے اس سرکل کا پارٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں عمران خان کو وہ مینج نہیں کر سکا, نہیں تو عمران خان کو ایکسیس کرنا کوئی پرابلم نہیں تھی. کیا عمران خان کی میٹنگ نہیں ہے بل گیٹس کے ساتھ؟ آپ کو بے شمار تصویریں پاکستان میں بھی ہے. پاکستان کے اندر بل گیٹس آتے ہیں پولیو مہم کے اندر, اور یہ وہ پولیو مہم ہے جو عمران خان کے صوبے میں ہو رہی ہے 2013 سے لے کے آج تک. 13 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ علی, کہ 13 سال میں تینوں گورنمنٹ جو ہیں وہ عمران خان کی پارٹی کی آئی ہیں. تو ایپسٹین اسے مینج نہیں کر سکا. ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جب پوری دنیا کی لیڈرشپ یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں سپٹمبر میں نیو یارک موجود ہوتی تھی, یہ بھی نیو یارک میں اپنے مینشن آ جاتا تھا ملاقاتیں, اور پوری دنیا کے وہاں کے اوپر لیڈرشپ آئی ہوئی ہے. بندے ہنٹ کرتا تھا کہ میری اس سے ملاقات کراؤ اور اس سے ملاقات کرواؤ. اور اس کا جو مینشن ہے وہ ایران کی سابق ایمبیسی تھی 79 سے پہلے, بہت بڑا مینشن ہے. وہاں کے اوپر لوگوں کو فکس کرتا تھا, ملاقاتیں کرتا تھا. اور جیسے اس کی ٹیپ ہے, یاد رکھیں ہم بات کرتے ہیں 1400 وکٹم, اس میں کوئی شک نہیں 1400 وکٹمز ہیں, وہ لڑکیاں انڈر ایج جن کے ساتھ انہوں نے سارا ریپ کیا. وہ سامنے تو چند ایک ہی آئی ہیں, لیکن اس کے ساتھ وہ بھی تو وکٹم ہے نا, جو اس کے ہنی ٹریپ کے اندر آ گئے اور پھنس گئے. اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ جو وہ کر رہا تھا پچھلے 20-30 سال کے اندر, کیا اس سے دنیا کی پالیسی فریم ورک کو فرق پڑا؟ اگر آج پتہ چل رہا ہے پرنس اینڈریو نے اس کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی, لیکن تب انفارمیشن شیئر کرنے کی بیس کے اوپر ہوا کیا اس سے پالیسیز, فورن پالیسی ملکوں کی شیک اپ کی اس نے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے لگتا ہے ایک اپنا بڑی انکوائری کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں اس وقت بھی امریکہ جو ہے وہ انکوائری اپنی نہیں کھول رہا,
وہاں پہ پورے یورپ کے اندر استعفے، پورے ابھی ناروے کی آپ بات کر رہے تھے اس سے پہلے، ناروے کی پرنسس جو ہے ان کا، ناروے کے وزیر اعظم نے انکوائری بٹھا دی ہے. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں ہم یہ اسٹونیا، لٹویا، لتھوینیا، ایسٹرن یورپ کے کنٹریز نے انکوائریاں بٹھا دی، کیونکہ ان کی لڑکیاں فیشن کے نام کے اوپر فرانس کی ماڈل ایجنسیز نے سپلائی کر دی آگے. فرانس کے اندر استعفیٰ دے دیا ان کے سابق جو وزیر تھا کلچر کا، اور گلین میکسویل کے پاس سارا ڈیٹا تھا ان لڑکیوں کا بھائی، اور ساتھ میں وہ ویڈیوز وغیرہ بھی تھیں. اچھا لڑکیوں کو ٹریپ کیسے کرتے تھے؟ مینشن تک یا اس کے آئی لینڈ تک لڑکیاں آتی کیسے تھی؟ شروع میں تو ان کو فیشن انڈسٹری کے نام کے اوپر لے کے آتے تھے، اور اس کے ساتھ مساج سینٹر کے کانٹیکٹس کے اندر ہے. ایج بریکٹ کیا تھا ان کا؟ ایج بریکٹ جس طرح میں نے کہا نا، انڈر ایج کا مطلب ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکیاں تھیں. اور یہ اتنا شاطر آدمی تھا کہ یہ وہاں کے جو فیشن انڈسٹری کے بڑے لوگ ہیں ان کو کنونس کرتا تھا کہ آپ فیشن شو کرائیں، انہی لڑکیوں کو ہم وہاں پہ ماڈل بنا کے پیش کریں گے اور اس طرح میک اپ کریں گے تاکہ وہ 18 سال سے بڑی لگے، اور کل کو کوئی بات نہ کرے کہ انڈر ایج لڑکی کے ساتھ ہم نے کیا. ان لڑکیوں کو بریسز لگے ہوئے تھے، وہ اتنی چھوٹی تھیں، جن کو لے کے اس آئی لینڈ کے اوپر گئے، اور اس کے بعد ان کا ریپ کیا گیا. آئی لینڈ پہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لے کے جاتی تھی وہ ان کو یہاں سے بک کر کے گلین میکسویل طیارے سے، ٹھیک ہے نا، اور وہاں جانے تک ان کو یہی پتہ ہوتا تھا کہ ہم تفریح کے لیے جا رہی ہیں اور وہاں کے اوپر کوئی فیشن شو ہے یا وہاں پہ مساج سینٹرز ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے آگے وہ ڈارک معاملہ ہوتا تھا جس میں ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھیں اور انہیں پیش کیا جاتا تھا یہ بڑے لوگوں کے سامنے، جو کہ اس کے اندر پورا سسٹم کا پارٹ تھے، جس میں ان کا کوئی کنسنٹ نہیں ہوتا تھا. بالکل یاد رکھیں، ریپ کرتے تھے ان کا. ریپ کر کنسینشول جو سیکس ہے وہ تو وہاں کے اوپر نارمل سیکس فری سوسائٹی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، پورا یورپ ویسٹ ہے. لیکن انڈر ایج لڑکی جو ہے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا، اس کی تو آف کورس ہے، یہ تو آپ سمجھے فیلنی ہے، یہ تو بہت بہت بڑا جرم ہے. مونیکا لیونسکی کے کیس کے اندر جو ہے کلنٹن کی صدارت نہیں چلی گئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، حالانکہ وہ کنسینٹ کے ساتھ ہی تھا لیکن وہ تو انڈر اوتھ تھے. یاد رکھیں یہ جو ایپسٹین تھا یہ پوری دنیا کے یہ تمام طاقتور لوگوں کو ایک کمفرٹ زون دیتا تھا، اور وہ کمفرٹ زون ایسا تھا کہ وہ آپ خود کو محفوظ تصور کرنے لگتے تھے. لیکن پھر وہ چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تھی، سوفسٹیکیٹڈ ہے، اور وہ فائلز کے تھرو اس نے بلیک میل کیا یا نہیں کیا، اس کے اوپر ابھی اس طریقے سے انکوائری ہو نہیں رہی، جیسے شروع ہو چکی ہوئی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے گرینڈ انکوائری اگر بیٹھے، یاد رکھیں یہ جس بندے سے جس دیوتا سے بڑا انسپائرڈ تھا نا، مجھے لگتا ہے اس کا مینشن کرنا ضروری ہے، وہ کہیں ہم مس نہ کر دیں. اس کا نام تھا پوزیڈن، اور وہ جو تھا گریک مائتھولوجی کے اندر سمندر کا دیوتا ہے، اور وہ ارتھ کویک لے کے آتا ہے، اور وہ ہے جو بڑا مردانگی کو سمبل کے طور کے اوپر بھی ہے. تو یہ ہمیشہ اپنے آپ کو نا اس کی نفسیات سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. اس نے وہاں کے اوپر جو ایک بلڈنگ بنائی، اس کے اوپر بھی ہم لیٹر سٹیج میں بات کریں گے، وہ بڑی ویوڈ قسم کی بازار ہے، اس کے اوپر اس دیوتا کو بنایا ہوا تھا، اور وہ سمجھتا تھا یہ ورجن آئی لینڈ نہیں، یہ سمندروں کا میں دیوتا ہوں، اور یہاں پہ زمین کا قانون نہیں چلے گا، یہاں پہ ہماری حکمرانی چلے گی. اسی کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے اس نے ارتھ کویک اس وقت دنیا کے اندر آیا ہوا جو وہ لے کے آیا ہوا ہے، اور وہ پوری دنیا کو کیپچر کرنا چاہتا تھا. جو وہ سوچتا تھا علی، وہ اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے آپ سمجھے مٹیریلائز کر سکتا تھا. اچھا کہا جاتا ہے کہ اس آئی لینڈ پہ اس طرح کی رسومات ہوتی تھی کہ شیطان کی پوجا ہو رہی ہے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو آ رہے ہیں ہارڈ کور فیکٹس آ رہے ہیں، جس طرح چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل پریس اس کو رپورٹ کر رہا ہے، تو میرے خیال میں کافی حد تک اس چیز کو جو ہے نا سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کافی حد تک سچ ہے. انسانوں کا گوشت کھاتے تھے وہ؟ انسانوں کا گوشت تو شاید نہیں کھاتے تھے، اس طرح کی چیز ابھی تک وہ سامنے ایسا سچ نہیں آئی. لیکن جو بچوں کی بلی دینے کی بات ہے، اس کے اوپر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کافی ایسا کنٹینٹ آ گیا جو کہ مشکل میں ڈالتا ہے کہ بھئی اس پہ بلیو نہ کیا جائے. کیونکہ ایک اپنا قدیم دیوتا ہے جو کہ ہیبرو بائبل میں جس کا ذکر ہے، مولوک، اب وہ جو ہے بچوں کی سیکریفائس لیتا ہے. اور عراق کے اندر جو بچے تھے، جب عراق وار ہو رہی تھی، ایک خبر کلیم کرتی ہے، کسی حد تک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتھینٹک میڈیم ہے، کہ ان بچوں کو وہاں سے سپلائی کر دیا گیا. کیونکہ یورپ کے اندر تو ایسی رپورٹنگ نہیں ہوئی کہ ان کے بچے غائب کر دیے گئے، یہ بچیاں ساری کی ساری واپس آ گئیں پروڈیوس ہو کے، جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا. لیکن وہ بچے وہاں پہ لے جائے گئے. جو میں آپ کو بلڈنگ کی بات بتا رہا ہوں، اور ابھی ہمارے ویور اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، وہ بلڈنگ بنائی گئی ہے وہاں کے اوپر نقشے سے ہٹ کے، اور وہ بڑی مین جو آئی لینڈ ہے اس سے بہت ہٹ کے ایک پہاڑ کے اوپر بنائی گئی ہے. وہ نیلی اور سفید جو دھاریاں جو ہے نا اس طرح کی بلڈنگ ہے، اور جو ٹائل اس پہ لگی گئی ہے، یہ ٹائل اور اس کے اوپر جو گنبد تھا
وہ وہی گنبد ہے جو یروشلم کے اندر بیت المقدس جو ہمارا ہے اس کا گنبد ہے. اس کے اوپر کوئی اسے ٹیمپل کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ مسجد کا ایک سمبل ہے, اور اس کے اندر جو کھڑکیاں بنائی گئی ہیں وہ بھی دھوکہ دینے کے لیے سیٹلائٹ امیج کو, وہ کھڑکیاں نہیں ہیں, جعلی دروازہ بنایا گیا اور اس کے اوپر جو تالا لگایا گیا وہ الٹا لگایا گیا, مطلب کوئی روشن دان نہیں. وہ کلیم کرتا تھا یہ میوزک کا پویلین ہے, لیکن کون سا میوزک وہ پلے کرتا تھا وہاں پہ؟ کیا بچوں کی چیخیں ہیں وہاں کے اوپر ہے؟ کیونکہ امریکہ کے بڑے پوڈ کاسٹر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں, امریکہ کے یوٹیوبر, کہ اس جگہ کے نیچے جو ہے ایک شافٹ ہے اور اس کے اندر نیچے جو ہے سمندر تک وہ تہہ خانے ہیں جہاں کے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اب پرابلم کیا ہوئی, اس کے مرتے ہی امریکہ کے جو بھی آف کورس کرتا درتا تھے جو وہاں پہ گئے, انہوں نے وہ تمام مجسمے وہاں سے ہٹا دیے. اب ان مجسموں کا سمبلزم کیا ہے علی؟ اس کے اوپر جو آرکیالوجی کے لوگ ہیں اور وہ لوگ جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعی قدیم یونانی, قدیم مصری تہذیبیں جو ہے قرون وسطیٰ کی, ان سب کی املگمیشن ہے. اس کے تحت وہاں پہ کچھ شیطانی کھیل کھیلا جاتا تھا. تو بلیک میلنگ سے بلیک میجک تک کے معاملات جو ہیں اس وقت انفولڈ ہو رہے ہیں. جب ایف بی آئی نے ریڈ کیا تو وہاں پر انسانی کھوپڑیاں یا انسانی باڈیز کچھ ملی؟ یہی تو پرابلم ہے کہ ایف بی آئی نے جو رپورٹ کیا اس چیز کو ود ہیلڈ کر دیا اس وقت امریکن گورنمنٹ نے. 26 لاکھ ڈاکومنٹ ریلیز نہیں کیا جائے گا. یہ پوم بانڈی نے ابھی ہاؤس کی اوور سائٹ کمیٹی کے سامنے, آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر دیکھیں کہ کتنا تماشا ہے کہ سب سے بڑی امریکہ کی اٹارنی جنرل جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ ہم وہ 26 لاکھ ڈاکومنٹ ریلیز نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے نام ہیں. ابھی یہ سارا مائکرو مینج تھا, اس کے باوجود دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے 6 کے قریب کی پوسٹ پہ جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر ہیں, ان کا نام وہاں کے اوپر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا رول ہے اس میں؟ علی ڈونلڈ ٹرمپ کا نام جو ہے 38,000 بار آیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں, 38,000 بار ایک بندے کا نام آیا. 10 سال اس کی دوستی رہی ہے. اور پام بیچ کے اوپر جو مینشن ہے اس کا, وہ اس کے مارالاگو کے مینشن سے ہارڈلی آدھے گھنٹے کے راستے کے اوپر ہے. تو یہ کس طرح کہہ سکتا کہ میرا اپنا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہو؟ یہ کہتے ہیں 2004 کے بعد میرا اس سے تعلق ختم ہو گیا. اور جو خاتون اول ہے اس وقت امریکہ کی دوسری دفعہ جو فرسٹ لیڈی بنی ہے, وہ میلانیا ٹرمپ کی ملاقات کروانے والا ہی ایپسٹین ہے. اچھا, ایپسٹین کے طیارے کے اوپر ہی ان کی پہلی ملاقات ہوئی, اور اس کے اوپر تو اور بڑی باتیں ہیں کہ طیارے کے اوپر کیا کیا معاملات اور تھے. تو خاتون اول جو ہیں ان کی ملاقات کرانے والا بندہ کیا اس کے اتنا قریب نہیں ہوگا ایپسٹین کے؟ اور ایپسٹین نے باقاعدہ ای میل میں لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ اس کی باڈی میں ایک ڈیسنٹ سیل نہیں ہے. یہ ایپسٹین کہہ رہا ہے امریکہ کے موجودہ صدر کے بارے میں, اور یہ ریڈیکشن نہیں ہوئی, یہ لیک ڈاکومنٹ ہے, کوئی بھی اسے گوگل کر کے لکھ سکتا ہے اور چیک کر سکتا ہے. یہ نظریات ہیں اس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا چیف اسٹریٹجسٹ اسٹیو بینن, جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری کمپین رن کرتا تھا, یوٹیوبر ہے بہت بڑا امریکہ کا, جس کو اندر کیا تھا یہ 21 جنوری کو جب اٹیک کیا کیپٹل ہل میں, آخری چند دنوں تک اس کے ساتھ رابطے میں تھا. اور پھر اس کی موت کو لے کے, مجھے لگتا ہے اس کی موت کو لے کے کوئی بندہ کمفرٹیبل نہیں ہے امریکہ میں جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتا ہے. جو لڑکی جو جولی براؤن کہتی ہے کہ 9 دن کے اندر وہ خودکشی کیسے کرنے کی کوشش کرے گا, اور اس نے کرنے کی کوشش کی تو اس کی انکوائری کیوں نہیں کی گئی؟ علی ابھی تو کورٹ کے اندر وہ پیش نہیں ہوا, ابھی تو چیزیں انفولڈ نہیں ہوئی, وہ اپنی جان لینے کی کیوں کوشش کرے گا؟ جب وہ سیکس کے حوالے سے اس کی انڈائٹمنٹ ہوگی, کنوکشن ہوگی, وہ تب خودکشی نہیں کر رہا. 2008 کی بات ہے, 2008 میں جب سزا ہوئی. ہاں, تو ابھی تو کیس کھلا ہی نہیں ہے, ابھی تو کیس چلا ہی نہیں, ابھی تو ٹرائل شروع نہیں ہوا. 36 دن کے اندر وہ خودکشی کر رہا ہے اس سیل میں, جس سیل سے اس کے ساتھ میں جو دوست ہے اس کو نکال دیا گیا. 2 بندے مسلسل ہر آدھے گھنٹے بعد, ان کی ڈیوٹی تھی کہ سیل میں جا کے آپ نے دیکھنا ہے ہر آدھے گھنٹے بعد. مطلب سوچیں 2 بندے ہیں, دونوں کی ڈیوٹی 12 گھنٹے دیکھنا اس کو ہے. اور دیکھنا کیا ہے, کیونکہ وہ سوسائڈ واچ لسٹ پہ تھا, سوسائڈ نہ کر دے. پھر کیمروں کا خراب ہو جانا, ان دونوں کو اسی ٹائم پہ سو جانا, اور پھر اس کی باڈی کہاں ہے, کہاں فیونرل ہوا. مطلب بڑے ایسے سوالات ہیں جو بڑے ان آنسرڈ ہیں. اور ابھی جو کانسپریسی تھیری میں دیکھ رہا ہوں, یورپین اپنا یوٹیوبر کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہی وڈ اپنا اینڈیڈ اپ گوئنگ ٹو بیک ٹو اسرائیل, کیونکہ اس سے پہلے 2008 میں جب اس پہ کیس بنے تھے وہ بھاگ گیا تھا وہاں کے اوپر. میں اکثر دیکھ رہا تھا پوڈ کاسٹ جنہوں نے اس ٹاپک پہ کیے ہوئے ہیں, تو وہ نیچے کامنٹس آ رہے تھے کہ جیفری ایپسٹین یہ سارے پوڈ کاسٹ دیکھ کر ہنس رہا ہوگا, وہ ابھی بھی زندہ ہوگا, اسرائیل کے اندر ہوگا. میرے خیال میں ایپسٹین فائلز کے حوالے سے جتنی چیزیں
کانسپریسی تھیوری کا حصہ ہیں, یقین کریں آپ اس سب کو ماننے کا دل کرتا ہے. ایک ایسا انسان جو کہ نیو میکسیکو کے اندر, سوچیں نیو میکسیکو کی میں جگہ بتا دوں کیا ہے نیو میکسیکو. نیو میکسیکو امریکہ کی وہ ریاست ہے جہاں پہ 1945 میں 16 جولائی کو امریکہ نے منہیٹن پروجیکٹ کے تحت اپنا ایٹمی دھماکہ کیا تھا, دنیا کا پہلا ایٹمی دھماکہ. اور اس کے بعد انہوں نے وہی ایٹم بم لٹل مین فیٹ بوائے وہ دونوں پھینکے تھے ہیروشیما ناگاساکی پہ, اور سیکنڈ ورلڈ وار کنکلوڈ ہوئی. اس سے ٹھیک 1.5 گھنٹے کے رستے کے اوپر اس کے کھیت ہیں, اور ادھر بھی ایک پروجیکٹ, اور نام کیا, سیم منہیٹن پروجیکٹ. اور اس منہیٹن پروجیکٹ کے اندر کام کیا ہو رہا ہے, ڈی این اے کو ڈی کوڈ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے, جینیٹک ایڈیٹنگ. اور اس کے لیے اس نے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی امریکہ کی اس کے وہ ماہرین لیے جو دشمنوں کے خفیہ کوڈ کو ڈی کوڈ کرتے تھے, اور انہیں ٹاسک دیا گیا ڈی این اے کو ڈی کوڈ کرو. یہ بھی تو کمپیوٹر کی طرح کا کوڈ ہے, اس کو ڈی کوڈ کرو تاکہ میں یوجینکس کے تحت جو اگلی نسل پیدا کروں اس کے اندر خصوصیات کریکٹرسٹکس کیا ہونی ہے, آئی ایم سپوز ٹو بی ڈیسائڈنگ ہے. اس کانٹیکسٹ کے اندر اس نے ڈی این اے کی امپائر کھڑے کرنے کی وہاں پہ تیاری کی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ جب اس کے مینشن پہ ریڈ ہوا تو 20 خواتین ایسی ملی جو پریگننٹ تھی اس سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 20 کیا, وہ چاہتا تھا سینکڑوں خواتین ہوں, اور وہ اپنی جو وراثت ہے وہ اسی طرح جینیٹکلی سیف رکھنا چاہتا تھا, پوری دنیا کے اندر اپنا ڈی این اے روٹیٹ کرنا, پوری دنیا کے اندر. مطلب آج کی جدید غلامی کا خاکہ پیش کر رہا تھا وہ ہے. اور یہ ایسے ہے جس طرح آپ دیکھتے نہیں کہ شیڈز کس نے لگائے ہوئے ہیں کہ مرغیاں جو ہیں وہ اپنا پیدا ہو رہی ہیں, وہ اس طریقے سے مشروم گروتھ کرنا چاہ رہا تھا اپنے بچوں کی. فارم ہاؤس, بیبی فارم ہاؤس, بیبی رینچ. یار آپ ہو وڈ ہیو تھاٹ, آپ امیجن نہیں کر سکتے یہ چیز. کوئی سوچ رہا ہوگا تو آپ کہیں گے یار یہ کیا فرسودہ قسم کی بات ہے, لیکن وہ ایکچولی اس پہ ملینز ڈالر پور کر رہا تھا, اور اس کی ٹیم کام کر رہی تھی. اسٹیفن ہاکنگ نے ادھر وزٹ کیا. مطلب یہ میرے لیے بڑا آئرونک ہے کہ امریکہ کے اندر آپ نے بھی ماشاءاللہ اسکالر لیول کی ڈگری کی ہوئی ہے کہ ہارورڈ, ایم آئی ٹی, اسٹینفورڈ, یہ آئی وی لیگ یونیورسٹیاں ٹاپ 10 کے اندر فال کرتی ہیں. ان یونیورسٹیز کے اندر بھی حالت یہ ہے کہ وہ مر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فنڈ کر دے, اور چاہے وہ جتنی گھٹیا سے گھٹیا چیز کے اوپر ہم سے ریسرچ کرانا چاہتا ہے ہم کرنے کو تیار ہیں. پیسہ حلال ہے, پیسہ جینون ہے, یہ چیز میٹر ہی نہیں کر رہی ہے. اور میٹر کیا کر رہا ہے, بس پیسے آ جائیں. ہارورڈ میں جس بندے کی ڈگری نہ ہو, علی آپ کی ماشاءاللہ ایم فل آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, مجھے بتائیں ایم فل کے بغیر کوئی پاکستان میں پڑھا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن وہ ماسٹر ڈگری کے بغیر ہارورڈ میں وزٹنگ لیکچرر تھا, اور نہ صرف وزٹنگ لیکچرر تھا, اس کی ہارورڈ میں اپنا باقاعدہ آفس تھا. آپ سوچیں ہارورڈ کے تمام لوگ اس کے ساتھ وہ سوشل سرکل کا پارٹ تھے, کھانا کھاتے تھے, وہ گھومتا تھا. ایسا کیا جادو تھا اس میں کہ اتنی نیٹ ورکنگ, فنڈنگ کرتا تھا. میں نے آپ کو کہا نا جو اس کی نفسیاتی مسائل تھے, جو اس کے معاملات تھے, وہ ان کو ایکچولی مٹیریلائز کرنے کے لیے انہیں آن بورڈ کرتا تھا. اور سائنسدان دے آر پریٹی مچ اوکے ود اٹ ہے. اب یہ جو بلیک میل کر رہا تھا, جو لوگوں کی ریکارڈنگز کر رہا تھا, اس کے بدلے یہ ان سے پیسہ لیتا تھا یا ان سے کام کرواتا تھا؟ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس نے کس کس کو بلیک میل کیا. ایک بندے کے بارے میں تو ای میل شور بتاتی ہیں, بل گیٹس. بل گیٹس ہے, کیونکہ بل گیٹس کے جس لڑکی رشین کے ساتھ تعلقات تھے, برج گیم کے کھیلنے کا بڑا شوقین تھا, اسی لڑکی کا حوالہ دے کے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیس پے کی تھی, اب تم پیسے ری ایمبرس کرو. آف کورس وہ پیسے کتنے مانگ رہا تھا, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اب جو بل گیٹس ہے وہ پینک ہو گیا اس چیز کے اوپر ہے, اور اس نے کہا تمہاری یہی تصویریں تمہاری بیوی کو بھیج دیں گے. اور دنیا کی سب سے بڑی مہنگی طلاق کرانے والا بھی ایپسٹین تھا. $30 ارب کی طلاق ہوئی بل گیٹس کی اس کی مسز کے ساتھ. بل گیٹس کو ایس ٹی ڈی تھی؟ نہیں, اس کے اوپر میری طرف سے کوئی میری نظر سے اس طرح کا کنٹینٹ نہیں گزرا. کچھ ای میل جو اس کی ڈرافٹ میں تھی جو اب تک سینڈ نہیں ہوئی. ایک چیز ہے بالکل کہ اب ویسے وہ اس کی ای میل کوئی بندہ بھی جا کے خود کھول کے چیک کر سکتا ہے کہ اس کی ایک ای میل جو ہے وہ سارا فرگوسن نے کی, جو اینڈریو کی مسز ہے, اور وہ 2012 میں اسے مبارکباد دے رہی ہے تمہارے بچے کی کہ مبارک ہو تمہارا بیٹا ہوا ہے. اب اس کا بیٹا کس نے پیدا کیا, اس کا بیٹا کیا ہے؟ اب خبر کے مطابق اس کا بچہ جو ہے پریگننٹ عورت جب اس نے وہ ڈیلیوری کر لی تو اس کے بعد لے کے اس کو ہٹا دیا گیا. اب وہ بچہ کہاں پہ ہے, اس بچے کے ساتھ کیا ہوا, جس سے میں نے کہا ڈیزائنر بیبی, وہ کسٹمائز بیبی بنانا چاہتا تھا. اچھا ایک اور چیز اس کے ساتھ کہ وہ کہتا تھا کہ پیرنٹنگ کا لائسنس ملنا چاہیے, دنیا کا ہر بندہ بچہ پیدا کرنے کے لیے اہل نہ ہو, اور یہ کام کرے ریاست ہے, اور اس کے لیے اگر تو جسمانی کمزور ہے, اگر تو غریب ہے اور انٹلیکچولی انفیریئر ہے تو وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا. مالدار, جسمانی صحت مند اور انٹلیکچولی بہتر ہے تو اس کو اجازت ہونی چاہیے. مطلب آپ چیک کریں, یہ وہ چیزیں ہیں علی جو ہم سنتے تھے کہ غلامی پرانے دوروں کے جو ادوار تھے ان کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں کہ بادشاہ جو ہے مطلق العنان ہوتا تھا,
ایبسولوٹزم تھی, پولیٹیکل ایبسولوٹزم ہے. لیکن یہاں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ اس چیز کو مٹیریلائز کرنے کے لیے آن بورڈ کر رہا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ ہارورڈ کے پروفیسر کو کہہ رہا ہے جو سائنٹسٹ ہے کہ میں چاہتا ہوں مائنڈ جو ہے نا, شعور, یہ اپلوڈ ہو سکتا ہے کمپیوٹر میں, اور کیا انسانی جسم جو ہے اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں مشینز کے ساتھ ہے تاکہ جو ہے زیادہ عرصہ تک زندہ رہ سکیں. وہ چاہتا تھا امیر بوڑھے نہ ہو, زیادہ دیر تک زندہ رہیں. یہ تو انسان کا شروع سے پرابلم ہے. یہی اس کے دوست مائیکل جیکسن کا بھی مسئلہ تھا کہ 150 سال وہ بھی زندہ رہنا چاہتا تھا, چیمبر میں سویا کرتا تھا جہاں آکسیجن میکسیمم ہو, لیکن پھر بھی جو ہے وہ جلدی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہم بل گیٹس کی بات کر رہے تھے, اب کئی یوٹیوبرس کو میں نے دیکھا جو بات کر رہے ہیں کہ بل گیٹس اور اس کا پلان تھا, ایک بزنس ماڈل پر کام کر رہے تھے کہ دنیا کے اندر ایک ویکسین لے کر آئی. تو یہ جو کووڈ آیا تھا, جو وائرس آیا تھا, اس کے پیچھے جیفری ایپسٹین اور بل گیٹس یہ تو نہیں تھے, کیونکہ یہ کانسپریسی ہے کہ یہ مین میڈ وائرس تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں, مین میڈ وائرس ہے. ایک تو یہ ایک اپنا اسکول آف تھاٹ جو ہے جو کلائمیٹ چینج کو بہت زیادہ مانتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کلائمیٹ انڈیوس فنومنا ہے. ٹھیک ہے, وہ آیا اسی وجہ سے ہے کہ اینتھروپوجینک ایکٹیویٹی, انسانوں نے جس طریقے سے ماحول کو, قدرتی مسکن کو ڈیسٹیبلائز کر دیا. لیکن ایک جو تھیری ہے کنسپریسی کی, وہ یہ چیز ہے کہ اس کے پیچھے 10 سال تک اس کی جو کمپنی ہے اس نے جرمنی کے اندر انویسٹمنٹ کی, پبلک ہیلتھ کے اندر ہے, مطلب فارماسوٹیکل انڈسٹری کے اندر کی. اب 2019 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے 10 اگست کو اس جیفری ایپسٹین کی. ہاں ڈیتھ ہے نہیں, ہمیں نہیں پتہ, لیکن ہم چلو ابھی اس کے اوپر کیا مان لیتے ہیں کہ ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اسی وقت سال کے اندر جو ہے ٹریگر ہوتا ہے, میرے خیال میں 19 کے اندر ہی کووڈ آ جاتا ہے. تو اور پھر سب سے زیادہ جو فری ویکسین دیتی ہے کمپنی, وہ اسی کی کمپنی دیتی ہے, بل گیٹس کی. اور کہاں دیتی ہے؟ غریب ملکوں کو اور ڈیولپنگ کنٹریز کو, اور فری آف کاسٹ دیتی ہے. اور بعد میں اس کے اوپر کویشچن اٹھتے ہیں. اور پھر اسی کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں اسی کی کمپنی پولیو مہم کے اندر بھی پیسہ لگا رہی ہے, اور نہ صرف پیسہ لگا رہی ہے اپنا افغانستان کے اندر اور یہاں کے اوپر ہماری ٹرائبل بیلٹ کے اندر, ایپسٹین آن بورڈ ہے سارے معاملے کے اندر ہے. یاد رکھیں علی, دیر از نو فری لنچ ان دا ورلڈ, دنیا میں مفت کچھ نہیں ہے. اف یو آر ناٹ آن دا ٹیبل یو آر آن دا مینیو. تو اگر ایک بندہ بیٹھ کے ورجن آئی لینڈ میں جو بچیوں کا ریپ کر رہا ہے, وہ اتنا زیادہ کس طرح سے فلنتھروپسٹ اپنا ہو گیا کہ اسے پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو ٹرائبل 7 ایجنسیوں میں ہیں ان کی فکر ہو گئی. کیا وہ سوشل میپنگ کر رہا تھا وہاں پہ؟ کیا وہ وہاں کے سماجی اور سیاسی ڈھانچے کی ساری انفارمیشن لے رہا تھا؟ کیا وہ بلڈ کے سیمپل لے رہا تھا, یا وہ کیا کر رہا تھا؟ اس سے آگے کا کوئی اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ اور یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے جب دوسری طرف شکیل افریدی ایبٹ آباد آپریشن سے پہلے وہاں کے اوپر اسی طریقے سے نمونے لے رہا خون کے, اور اس کے بعد اسے اریسٹ کر لیا گیا, اور ادھر اس کی فنڈنگ بھی امریکنز کر رہے تھے. چیزیں اتنی سادہ نہیں. مجھے لگتا ہے پاکستان کو ایک پراپر انکوائری بٹھانے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں وہ پہلے ہی لوگ جو ہیں ہمارے یہاں, آپ کو پتہ ہے کانسپریسی تھیری کے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی پریزنس جو ہے پشاور میں پائی گئی ہے. لوگ بات کر رہے ہیں کیا جیفری جو ہے وہ پشاور آیا تھا, کیونکہ ایک ای میل آئی ہے جس کے اندر بات کر رہا ہے پشاور کی. وہ زیب داستان کے لیے بات انہوں نے بڑھا دی ہے. وہ نہیں تھا آیا, لیکن اس کی جو ہے ایک متعلقہ ایجنٹ آئی جس کا نام تو نصرہ حسن ہے. اب یہ خاتون جو ہے جیفری ایپسٹین کے لیے کب سے کام کرتی ہمیں نہیں پتہ, لیکن یہ یونائٹڈ نیشن میں 27 سال کام کرتی رہی ہے. اس نے کرائم کے کانٹیکس میں بھی کام کیا, ٹیررزم کے کانٹیکس میں کیا. اس کے گوگل اسکالر کے اوپر آرٹیکل ہیں, اور یہ اتھینٹک دنیا کی اسکالر ہے. یہ ٹیررزم پہ کام کرتی ہے, ملیٹنسی کے اوپر کام کرتی ہے, اسلامک ورلڈ کے اندر اس نے عرب لیگ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کی ورک اینڈ ریلیف ایجنسی جو مہاجرین کے لیے کام کرتی ہے غزہ کے لیے, ان کے لیے کام کرتی رہی ہے. اور ابھی یہ آسٹریا ویانا کے اندر ڈپلوائے ہے, وہاں کے اوپر جو IPI انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ساتھ سینئر عہدیدار ہے. مجھے لگتا ہے اس کو انٹیروگیٹ کرنا چاہیے. اس عورت کی ای میل ہے, اور وہ ای میل کیا کہتی ہے کہ پاکستانی جو ایجنسیاں ہیں, پاکستان کی آرمی کے لوگ مجھے ہوٹل کی لابی میں پوچھ رہے تھے تم کیا کام کر رہی ہو, کون ہو؟ تو میرا پاکستانی ہونے کی وجہ سے, کیونکہ وہ بورن تو ادھر کی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ریلیف ایفرٹ جو ہم کر رہے ہیں ان کے لیے, یہ ساری پولیو کی, اس وجہ سے وہ جو ہے مطمئن ہو جاتے ہیں سارے معاملے کو لے کے. میرے خیال میں یہ اتنا بڑا سکیم ہے پاکستان میں, یہ صرف ابھی سوشل میڈیا کے سفیر پہ بات ہو رہی ہے. اس کی ابھی تک انکوائری بیٹھ جانی چاہیے تھی. اگر شکیل افریدی بہت بڑا مجرم ہے تو ہمیں انٹیروگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ عورت وہاں کے اوپر کیا کر رہی تھی, ایپسٹین کے لیے کیا کام کر رہی تھی. اور ساتھ میں دوسرا بندہ جو ہے بورس نکلسن, جس کے ساتھ اس کا رابطہ ہے, جو کہہ رہا نصرہ سے میری بات ہو گئی ہے, یہ وہ بندہ ہے کہ جیفری نے اپنی وصیت میں لکھا میرے مرنے کے بعد میرا سکسیسر جو ہے وہ یہ ہوگا, یہ ایگزیکیوٹر ہوگا, اور یہ ہارورڈ کا سائنسدان ہے. مجھے بتائیں وہ کیا کر رہا ہے,
یہ چیزیں اس سے بڑی بیونڈ ہے. اور نصرہ پھر ساتھ ساتھ کیا کر رہی ہے, ایپسٹین کو وہاں سے فیلڈ ورکس جتنا ہے وہ سارا فیڈ کیا جا رہا ہے ورجن آئی لینڈ میں. ساتھ میں وہ کیا باتیں کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ملا عمر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ملا عمر کی خفیہ موت کی انفارمیشن شاید پاکستان کے اندر مجھے لگتا ہے سیکیورٹی فورسز کو نہ ہو جو اس کو ہوئی ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ سوچ رہا ہے کہ جو انتشار ہے وہاں کے اوپر آپریٹ ہو رہی ہے, کوئٹہ شروع سے ملا اختر منصور کر رہا ہے, وہاں پہ صورت حال کیا ہے, وہ طالبان کی مخبری کر رہا ہے. کیا سپائی تھا, کیا اس کی ایک پیرلل انٹیلیجنس کی فورس تھی جو وہاں پہ ڈپلائی تھی, جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے. لیکن یہ بات سمجھ نہیں آ رہی نا کہ وہ کام کس کے انٹرسٹ میں کر رہا تھا. یہی تو بات ہے, کیا وہی تو میں کہہ رہا ہوں, کیا وہ انفارمیشن لے کے فری لانسنگ کر کے انفارمیشن بیچتا تھا, کیونکہ امریکن تو ڈرون اٹیک کر رہے تھے وہاں کے اوپر ہے, اور پھر دوحہ کے اندر پاکستان بھی انگیج کر رہا ہے. ایک ایسے وقت کے اندر اس کے پرائم موٹیوز کیا ہیں, کیا وہ امریکنز کے لیے کام کر رہا ہے اور کیا وہ موساد کے لیے کام کر رہا ہے. پاکستان کی 7 ٹرائبل ایجنسی کی لیڈرشپ سے وہ عورت ملتی ہے, پھر وہ عورت جو ہے اسی وقت کے پی کے جو سیکٹری ہیلتھ ہے ان سے بھی ملتی ہے. میرے خیال میں چیزیں جو ہیں ہر صورت کے اندر جو ہیں پاکستان کو گرینڈ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اس سارے میٹر کی, کیونکہ علی اگلا سال آنا ہے, پولیو کے پھر قطرے پلائے جانے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پوری چیزوں کو اگنور نہیں کر دینا چاہیے. اگر شکیل افریدی بہت بڑا مجرم تھا تو یہ تو اس سے بڑا کرائسس ہے کہ جس کے اندر سوشل میپنگ ہماری کی جا رہی ہے اور ہم لوگ اتنا بدر نہیں کر رہی, ہماری گورنمنٹ ہے. تو نصرہ حسن جو ہے ابھی ایگزسٹ کرتی ہے, اور ہم تصویر دکھائیں گے ابھی ویورز کو, اس کو جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کا پورٹ فولیو کیا ہے. مجھے بتائیں جو عورت یہاں پہ یہ کر رہی ہے اس کے بارے میں انروا کے اندر وہ کیا کرتی ہوگی, کیا وہ موساد کے لیے, غزہ کے فلسطینیوں کے لیے کے کانٹیکسٹ کے اندر ان کی نہیں کرتی ہوگی, سپائی نہیں کرتی ہوگی, وہ ایسپنیج ہے کیا, وہ کون ہے. میرے خیال میں یہ بہت ایسے کویسچن ہیں جن کے اوپر عوام کو سوچنے کی بجائے ریاستوں کو, گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. ہاں بغیر کسی آپ کہہ لیں کہ انٹیروگیشن کے آپ اس کو کیسے جانے دے سکتے ہیں. اور میرے خیال میں میرے لیے یہ سننا بھی بڑا معیوب تھا کہ سیکورٹی فورسز نے اسی بات پہ مطمئن ہو گئے کہ اس نے کہہ دیا میں پاکستانی ہوں کہ میں پولیو کے لیے کام کر رہی ہوں. تو یہ بڑے ایسے کویسچن ہیں جس کو مجھے لگتا ہے ابھی مزید ڈگ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور نیور اے ڈل مومنٹ علی, چونکہ اتنی انفارمیشن آ رہی ہے, ابھی جب تک ہم اسے ایئر کریں گے اور انفارمیشن آ جائے گی, ہمیں چیزوں کا فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ ڈل مومنٹ ہے تو وقتی طور پہ اسے گزار دیں. یہ پاکستان سے متعلق معلومات ہے, ہمارے لیے کوئی پوائنٹ آف کنسرن نہیں اگر برٹش پارلیمنٹ ہلتی ہے یا پیلس ہلتا ہے. ہمارے لیے پرابلم یہ ہے ہمارے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں, اور غریب بچے. اور پھر جو کانسپریسی پہلے ہی ہے, کیا اس سال میں اگر وہاں کے لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے قطرے نہیں پلانے, ہماری مائیں بچیاں بانجھ ہو سکتی ہیں, بیٹے پیدا نہیں ہوں گے. یہ تو جیفری ایپسٹین چاہتا تھا کہ ہر بچے کے پاس, ہر مرد کے پاس یہ کیپیسٹی نہ ہو کہ ہر بندہ بچے پیدا کرتا. یہی تو اب اولی بات کے, اور بل گیٹس کا بھی یہی مشن تھا, اور پاپولیشن کو کنٹرول کرنا. بالکل, اور پیرنٹنگ لائسنس کی بات اسی کانٹیکسٹ کے اندر ہے. اور اگر یہ چیزیں سچ مان لی جائیں ہیں تو میرے خیال میں یہ تو وہ جو چیزیں سوچ رہا تھا اسے ایگزیکیوٹ کر رہا تھا. اور ایگزیکیوٹ کے لیے کیا لیبارٹری پاکستان تھا, کیا ہمارے بچے تھے جو اس طرح سے کر رہے تھے, ہم پر ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا. تو کووڈ کے اندر پھر انہوں نے جو ڈیولپنگ ورلڈ کے لوگوں کو قطرے پہ لائے ہیں, کیا وہ ایکسپیریمنٹ ہے؟ میں نے آپ کو کہا مفت کچھ نہیں ہوتا دنیا میں. تو ایک پوری کمپنی جو ہے مفت جو ہے وہ کھیپ بھیجی چلی جا رہی ہے اور وہاں پہ قطرے پہ لائے جا رہے ہیں. پھر آپ والی بات بڑی جینون ہے کہ 2019 میں مرتا ہے, 2019 کے اندر یہ وائرس آ جاتا ہے. یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں. اور چیز اب تو میں بتاؤں, اب تو کسی چیز پہ اعتبار کرنے کا دل ہی نہیں کرتا. اچھا, ابھی تو سمجھ بھی نہیں آ رہا نا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. اور اس کی بڑی وجہ ہے امریکنز. میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی ایک بہت بڑا مجھے لگتا ہے ایک سازش ہے کہ جس کے اندر آپ واٹر کو اتنا سٹر کر دیں کہ چیزیں بلر ہو جائیں, تاکہ ہر چیز کنسپریسی تھیری کے اندر کنفیوژن ہو جائے, ہر چیز کنفیوژن ہو جائے, لوگ اس چیز پہ فوکس کریں وہ بچے کھاتا تھا, وہ یہ کرتا تھا. یاد رکھیں ایپسٹین پرابلم نہیں ہے, ایپسٹین جو سوشلی کیموفلاج ہو کے کام کر رہا ہے وہ سسٹم کا پرابلم ہے. جو کچھ اس نے کیا وہ پرابلم ہے, اور وہ سسٹم پرابلم ہے. ایپسٹین مائنس ہوا, سسٹم تو مائنس نہیں ہوا, سسٹم تو اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. اور یہ راک فیلر جو ہے امریکہ کا بہت بڑا گروپ ہے جو فنڈنگ کرتا تھا شروع میں, انہوں نے اسلام کے پروجیکٹ پہ کام کیا. 1958 کے اندر امریکہ نے, جب یہ کولڈ وار سٹارٹ ہوئی تو امریکہ نے ایمرجنسی ایجوکیشن ایکٹ پاس کیا. اس کی فنڈنگ کرنے والے یہ تھے. اسلام کے حوالے سے جو یونیورسٹیز کے اندر سینٹر بنائے گئے نیئر ایسٹرن اسٹڈیز, اس کی فنڈنگ کرنے والے CIA کے ساتھ راک فیلر تھے. ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. گولڈمین سیکس بینک والوں کے ساتھ تعلق ہے اس کا. اکنامک رن چلی آتا ہے 2008 کے اندر, وہ سارے مورٹگیج پہ قرضوں پہ لیے گھر والے سارے فارغ ہو جاتے ہیں اور اس کی آف شور کمپنیاں مال بنا رہی ہیں.
ابھی یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی آف شور، اس کا نام آف شور کمپنیوں میں تھا، اس میں پاناما پیپرز کے اندر ہے، یہ ابھی تو یہ چیز بھی ہے، لیکن یہ یورپ کا پاناما پیپر ہے، کیونکہ پاناما پیپر میں زیادہ تر گلوبل ساؤتھ کے لوگوں کے نام ہے، رشین، چائنیز، نواز شریف صاحب، یہاں پہ ہماری کہ بھئی ان لوگوں کا نام ہے، لیکن یہ یورپ کا پاناما پیپر ہے. لیکن افسوس یہ ہے امریکن اخبارات چپ ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. واشنگٹن پوسٹ بھی کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں کر رہا. کیا 2008 میں نہیں تھی بنتی کہ اسے چھوڑا کیوں، اور اس کی ڈیتھ کے اوپر 10 سال بعد. یہ ایوریج قسم کے رپورٹرز کی سٹوریز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، یہ آج 2025-26 کے اندر اتنا تہلکہ کیوں مچ رہا ہے، اتنی بات کیوں ہو رہی ہے اس پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2025 کے اندر قانون پاس ہوا تھا کہ اس کو ریلیز کریں، 19 دسمبر تک ہے، وہ نہیں کیا گیا، وہ بعد میں ریلیز کی گئی ہیں، اور اس کے اندر 6 ہفتوں کا ٹائم لیا اسی پام بانڈی نے، یہ جو اب ان کی اٹارنی جنرل ہے. اور اگر ان سب کریکٹرز کو آپ اکٹھا کریں تو ڈاٹس کنیکٹ کریں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. بل مار اس کا پہلا اٹارنی جنرل ہے جس کا باپ ڈالٹن اسکول کا پرنسپل تھا جس نے ہنٹ کیا. پام بانڈی جو ہے اس بندے کی سکسیسر ہے فلوریڈا کے اندر ایلیکس اکوسٹا کی، جو اسے سویٹ ہارٹ ڈیل دے کے کہتا ہے 12 گھنٹے جیل میں رہ لینا، 12 گھنٹے کام کر لینا. اور اس خاتون کو ان لڑکیوں نے منت کی کہ اس کو دوبارہ کھولو تاکہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، ہمیں سنا نہیں گیا. یہ خاتون خاموش رہی، اور اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے اٹارنی جنرل بیٹھ کے وہاں پہ کیس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. اور اسی خاتون نے گلین میکسویل کو فلوریڈا سے نیو یارک کی جیل میں شفٹ کیا ہے، اور اس کو سہولتیں جو دی گئی ہیں میرے خیال میں وہ لگژری لائف گزار رہی ہے، جس طرح سے جیفری کو دی گئی تھی 2008 میں. بالکل جس طرح سے اسے دی گئی تھی. مطلب دیکھیں وہ 5 بندوں کے سیل میں رہ رہی ہے، کسٹمائز میلز کھا رہی ہے، اس کو سروس ڈاگ دیا گیا ہے، اس کے لیے ڈاکومنٹس تیار کرنے کے لیے پولیس کے لوگ اس کا ساتھ کام کر رہے ہیں. اور اس نے کیا کہا ہے ابھی کانگریس کی ہیئرنگ میں منڈے والے دن پچھلے، اس نے ایک ہی بات کی ہے، مجھے کلیمنسی چاہیے. مطلب مجھے اگر صدارتی پارڈن ملتا ہے تو میں بتاؤں گی یہ معاملات کیا ہیں، لیکن ساتھ ہی کہتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ، بل کلنٹن کا اس میں کوئی نام نہیں ہے. میرے خیال میں وہ بہت بڑا امپورٹنٹ مہرہ ہے، کردار ہے، وہ عورت ہے، کیونکہ اس کا باپ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے کامیاب ہوا، رابرٹ میکسویل. اس کی ڈیتھ بھی اسی سرکمسٹانسز میں ہوئی. اور علی پتہ وہ کہاں دفن ہوا تھا؟ وہ آکسفورڈ کا بندہ، برطانیہ رشیا سے گیا ہوا تھا، وہاں پہ وہ دفن ہوا یروشلم کے اندر ہے. اور یروشلم میں اس قبرستان میں دفن ہوا جو اولیو سیمیٹری ہے، جو سب سے زیادہ مقدس ہے یہودیوں کے نزدیک، زائنسٹ کے قریب. ہو سکتا ہے وہ بھی موساد کا ایجنٹ، موساد کا ایجنٹ ڈیفینیٹلی تھا. اور اس کی جنازے پہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور 6 ان کی موساد کے جو ایجنسیز کے لیڈر تھے جو ڈفرینٹ وقت کے اندر انہوں نے لیڈ کیا، وہ موجود تھے اس جگہ کے اوپر ہے. اسے اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا. اور وہ برطانیہ کے بڑے گروپ کا، مرر کا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ مالک تھا، میڈیا ٹائکون تھا. اور اس نے اسرائیلی جو آپ کہہ لیں کہ پہلی خبر لیک ہوئی 1986 کے اندر کہ اسرائیل نیوکلیر ویپن بنا رہا ہے، اندر کا بندہ تھا، انسائڈ ہے، وہ سٹوری لے کے گیا انگلینڈ ہے. اس نے کیا کیا، انہوں نے فیڈ کر دیا کہ وہ بندہ دوسرے اخبار میں چھپوا دے گا. اس نے کیا کیا، اسی سٹوری کو اس طرح لگا دیا کہ یہ جو خبر ہے یہ فیک ہے، اور یہ جو اندر کے تصاویر ہیں یہ تو کسی فیکٹری کے لگتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے یہ جیسے کہ مرغیوں کا پولٹری فارم ہے. تو اس طرح خبر کو کل کر دیا اس بندے نے، اور یہ اس کی بیٹی ہے، اور اس کو دفنانے والے اسرائیلی ہیں. تو یاد رکھیں ہر جگہ پہ ایک ہی چیز بار بار آتی ہے، موساد، اسرائیل، گلین میکسویل. اور اس کا کنیکشن بھی اس کے باپ کے ساتھ 1980 کی دہائی میں بنا ہے. اور یاد ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، لوگوں کو یہ بھی عجیب لگے گا کہ کتنا ایران کا مخالف ہے. یہ 80 کی دہائی میں جب 79 کی ریولوشن نہیں آئی تھی، اس سے پہلے ایران کے اندر ویپن سپلائی کرنے میں پیسہ لیتا تھا. آپ نے کہا نا پیسے کہاں سے کماتا تھا. اس نے آرمز کی اسمگلنگ کی، موساد سے ٹریننگ لی باقاعدہ طور کے اوپر ہے. اور جو موساد ویپن سپلائی کرتی تھی وہاں کے اوپر شاہ کو، یہ جو ان کا رضا شاہ پہلوی تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ تو بڑے کمفرٹیبل تھے موساد کے ساتھ، امریکنز کے ساتھ، وہاں پہ ساری ویپن سپلائی کرنے والا بندہ یہ ہے، وہاں سے اس نے مال بنایا. اور اس کے علاوہ ابھی وہ کیا کر رہا تھا 2011 میں جب کرنل قذافی کو مارا جاتا ہے، بالکل، تو یہ رابطہ کرتا ہے کن کے ساتھ ہے، یہ پرنس اینڈریو کے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور برطانیہ کے لوگوں کے ساتھ. اور انہیں کہتا ہے جو اس کے $67 بلین کے فروزن ایسٹ پڑے ہوئے دنیا میں، وہ میرے حوالے کر دو، وہ مجھے دے دو. اور وہ اپنے سسٹم میں لگانا چاہ رہا تھا. اب چیک کریں، ایک غریب ملک کے لوگوں کا پیسہ ہے، عوام کا، جو کہ انہوں نے روکا ہوا ہے، اور وہ اس پیسے تک ایکسیس چاہتا ہے. اور وہ مل بھی سکتا تھا اسے بلیک میل کے جو کر رہا تھا. وہی تو میں بتا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سوچ ہی رہا ہے، اس کا مطلب ہے اسے لگتا ہے میں یہ کروا سکتا ہوں. کس کیپیسٹی میں وہ یہ چیزیں کر رہا ہے اور کس طرح سے وہ سوچ رہا ہے. اور پھر آگے آپ چیک کریں کہ اس نے اپنے پیسے کی بات کی.
وہاں امریکہ میں نیو یارک میں بیٹھے آمنے سامنے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں انیل امبانی کے ساتھ ہے, اور امبانی کو کہتا ہے ٹھیک ہے تمہارے پرائم منسٹر کی میٹنگ فکس کرا دیتے ہیں. اچھا, اسے فکسر کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ فکسر تھا, یہ میٹنگز کرواتا تھا لیڈرز کی. یہ جیو پولیٹیکل فکسر تھا. فائنینسر فکسر تو بہت چھوٹی چیز ہے, یہ میٹنگیں کراتا تھا, ڈیلیں کراتا تھا, ملاقاتیں کرواتا تھا, یہ سارا کچھ کرتا تھا. اب چیک کریں, اپنے پیسے کی بات کی نا, صرف ایک ٹپ آف دا آئس برگ کیا ہے. اس نے کہا کہ بھائی میرا اس کے اندر کیا انٹرسٹ ہے. تو انیل امبانی کیا کہتا ہے, رافیل طیاروں کی ڈیل ہو رہی ہے, اس کے شیئرز اٹھا لو. ڈیل ابھی سائن بعد میں کریں گے, پہلے آپ شیئر اٹھا لیں. انفارمیشن دے رہا ہے, بالکل انفارمیشن لیک کر رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اس نے ملینز ڈالر بنائے اس چیز. اچھا, انڈیا کے اندر بھی اس چیز پر بحث چل رہی ہے کہ انیل امبانی جو ہے وہ انڈین پرائم منسٹر کا اسپوکس پرسن بن کے یا ان لیڈرشپ کا حصہ بن کر کس حیثیت میں بات کر رہا ہے. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. امبانیز ہو جائیں یا اڈانی گروپ ہو جائے, آپ کو پتہ ہے یہ دونوں ان کے ATM مشینیں ہیں, اسٹوج ہیں اس کے ہے. اور امریکہ کے اندر نو ڈاؤٹ ہے وہاں پہ لابنگ فارمز کام کرتی ہیں. اگر آپ کو پتہ ہو واشنگٹن DC میں آپ ان کو ایکسیس کرتے ہیں, وہ آپ کی میٹنگ کراتے ہیں. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے بھی یہی کیا, لابنگ فارم ہائر کی, اسے $10 لاکھ دیے, اور وہ اوپن ہے, وہ پاکستانی گورنمنٹ نے پے کیے کہ بھئی ہماری ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقاتیں کرائیں, تھنک ٹینکس کے اندر ملاقاتیں کروائیں, اخبارات میگزین کے فرنٹ پیج پہ ہماری تصویریں آئیں, امیج بلڈنگ کریں, ہماری ہے نیریٹو بلڈنگ کریں, ہماری نیشن کا امیج بلڈ کریں. تو وہ تو تھا. لیکن اس معاملے کے اندر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کویسچن ہو رہا ہے انڈیا کے اندر, کیا انڈیا کا ڈپلومیٹک چینل ایکٹیو نہیں تھا, کیا اپنی ایمبیسی نہیں تھی, وہ نہیں رابطہ کر سکتے تھے. ایک پرائم منسٹر ہے جو سب سے زیادہ بڑی ڈیموکریسی سے ووٹ لے کے آیا ہے, اور وہاں پہ اگر وہ انگیج کرنا چاہ رہا ہے پریزیڈنٹ سے 2016 کے اندر, تو اسے کیا چیز کی پرابلم ہے, وہ کیوں انگیج نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے بات اس سے کہیں بیونڈ ہے, ان کا انٹرسٹ کہیں اور فال کرتا ہے. اور یاد رکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں نہیں تھا ایپسٹین کی اصل دوستی تھی اسٹیو بینن کی, جو وائٹ ہاؤس کے اندر جو ہے چیف اسٹریٹجسٹ تھا, اور آخری دنوں تک اس کی گفتگو اس کے ساتھ جاری تھی. اور وہاں کے اوپر اس نے اس سے بات کی, بینن کی ہے کہ مودی کا گائے مجھے ملا ہے اور یہ بات کرنا چاہتا ہے, اور وہ دونوں میٹنگ فکس کر رہے ہیں کہ پہلے یہاں پہ ٹچ ڈاؤن کرو, اور اس کے فوری بعد جولائی میں چلے جاؤ اسرائیل. اور پھر وہ ناچنے کی جو بات ہے, یہ مذاق نہیں ہے, یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے وہ کیا جو میں نے اسے کہا, اور اس نے اپنا پریزیڈنٹ کے فائدے کے لیے کیا. اب وہ فائدہ کیا تھا, یاد رکھیں ان ای میلز میں ایک تو ہے لٹرل میننگ, علی میں اور آپ پڑھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے لٹرل میننگ ہے, کچھ کوڈ ورڈز ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ, اور اس ای میل کا کانٹیکسٹ کیا ہے ہمیں وہ بھی سیاق و سباق نہیں پتہ کہ اس ای میل کے پچھلی ای میلیں کیا ہیں. کیونکہ یہ تو ساری کی ساری, میں نے آپ کو کہا نا, یہ تو وہ ڈیٹا ہے جس کے اوپر پاناما پیپرز کے ICIJ کے جرنلسٹ بیٹھے ہیں, پتہ چلے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو پھر پتہ چلے گا چیزیں کہ ڈاٹس کنیکٹ کس طریقے سے ہوتے ہیں. لیکن یہ کنفرم ہے کہ دنیا کی بگیسٹ ڈیموکریسی بھی محتاج ہے ایپسٹین کی. تو اس کا مطلب ہے پالیسی فریم ورک کے اندر کہاں ووٹ میٹر کر رہا ہے. محمد بن سلمان کا کیا کنیکشن تھا ایپسٹین سے, ملاقاتیں تھی؟ محمد بن سلمان کی ایک ملاقات کے بارے میں تو لوگ فرش ہو رہے ہیں کہ جو 2002 یا 2003 میں ہوئی, جو 2016 کے اندر ہوئی, اور وہ ہوئی الیکشن سے 2 دن پہلے 7 نومبر کو. 9 نومبر کو امریکہ میں ووٹ کاسٹ ہونے تھے. لولیتا ایکسپریس پیرس سے اڑتا ہے اور عربین پیننسلا سے ہوتا ہے ریاض میں لینڈ کرتا ہے, اور اسی دن جیف بیزوس جو مالک ہے واشنگٹن پوسٹ کا, امیزون کا, وہ ملاقات کر رہا ہے محمد بن سلمان سے. اب اس طیارے کے اندر اسپیکولیشن ہے کہ یہ تھا ایپسٹین تھا, اور ایپسٹین نے ملاقات کی محمد بن سلمان سے, کیونکہ ایپسٹین کی دوستی ہے جیرڈ کشنر کے ساتھ. جیرڈ کشنر ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد ہے. FBI کا میمو کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ویڈیو اسرائیل کے پاس ہے, ہی گاٹ کمپرومائزڈ ود اسرائیل نے اس کو مینیج کر لیا تھا کیونکہ ان کی ویڈیوز تھی. اسی لیے سارا معاملات جو ہیں وہ چلا رہا تھا جیرڈ کشنر, جو اس کا داماد ہے, ایوانکا ٹرمپ کا ہسبینڈ ہے, اور وہی مڈل ایسٹ کے لیے اس کا اسپیشل انوائے تھا, اور اسی کی دوستی تھی MBS کے ساتھ. اور وہ اسے ای میل میں کیا لکھ رہا ہے جو وکی لیکس نے اپنا انفولڈ کی. ای میل کا ٹائٹل علی سٹارٹ ہوتا ہے مسٹر ایوری تھنگ, کہ ہم تمہیں مسٹر ایوری تھنگ بنا دیں گے MBS محمد بن سلمان, بدلے میں ہمیں فیور دو. اور وہ کیا فیور علی؟ ابراہیم اکارڈ. ابراہیم اکارڈ کس کا آئیڈیا تھا؟ اس آئیڈیا کے اندر ایک بڑا شراکت دار ایپسٹین تھا. اس کی 2013 کی ای میلز اٹھا کے دیکھیں, یہ آئیڈیا تو وہ پہلے چیک آؤٹ کر رہا ہے, وہ تو 2020 کے اندر بعد میں اکارڈ ہوا جب ایپسٹین مر گیا. اور یہ تینوں نے, موراکو نے, اس کے بعد دوسرا کنٹری یہ UAE نے, اور تیسرا کنٹری جو ہے جس نے تسلیم کیا وہ بحرین.
सूडान जो है उसने कहा, लेकिन बाद में उसने उस तरीके से नहीं किया. अभी देख ले कितनी क्लोजनेस है, किस तरह से कुजी रिलेशनशिप है यूएई का मोसाद के साथ है. तो आपको लगता है कि वो तो खुद जियो पोलिटिकल फिक्सर था, चीज़ें मैनेज करता था, बल्कि जो वो सोचता था वो दुनिया की कंट्रीज़ की फॉरेन पॉलिसी बन जाती थी. अच्छा, एक और कंट्रोवर्सी चल रही है, गिलाफ काबा का किस्वा जो है वो भी मंगवाया गया था 90s में. ये सच है या ये सोशल मीडिया पे नहीं नहीं सिर्फ और बिल्कुल सिर्फ- नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये जेन्युइन है, मंगवाया गया था. इसमें खातून शामिल है जो बहुत ये ना अब इसके ऊपर भी फिर वही बात आ जाएगी कि ये जो फेमिनिस्ट बनती हैं बहुत ज़्यादा, अरब मुल्कों की ख़वातीन जो अमेरिका यूरोप में बेस्ड हैं, जो बातें करती हैं बहुत ज़्यादा ख़वातीन के हकूक़ की है, इस मिसोजिनिस्ट के साथ जो कि जेंडर स्टडीज़ के ख़िलाफ़ है, जो कहता था अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जेंडर स्टडी नहीं पढ़ाना चाहिए, एक्यूट मस्कुलिनिटी की बात करता था, उस देवता के मानने वाला था जो कि मस्कुलिनिटी का है, उस औरत के थ्रू उसने वो कस्बा के ये जो अपना टुकड़े हैं वो वहाँ के ऊपर मंगवाए. अब इसका ताल्लुक़ है उस बिल्डिंग के साथ जिसकी हमने पहले व्यूअर्स को बात बताई और तस्वीर भी दिखाई है कि वो क्या करता था. अच्छा, उसका बड़ा एक नफ्सियात उसकी क्या थी कि दुनिया में जितनी भी मासूमियत है मैं उसको कुचल के रख दूँगा. इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर याद रखें, ये वो गिलाफ काबा का टुकड़ा होता है जिसके लिए मुसलमान जो हैं, आपको पता है कितनी जज्बाती हम ऐसे ये चूमते हैं. हमारा महवर है रूहानी वो है. उसने उस चीज़ को इतना अर्जा, इतना आसान बना के कैजुअल बना दिया. असल में ना वो एक्सेस हासिल करना चाहता था बच्चों की मासूमियत को पामाल करके, और जो हमारे किस्वा है जो उसकी हुर्मत को पामाल करके. और फिर इसको काले जादू से भी जोड़ा गया, उसके ऊपर भी ऐसी वीडियोज़ मौजूद है, मैंने देखी, बाहर की भी यहाँ पर. और उस बिल्डिंग से भी जोड़ा गया कि उस बिल्डिंग के अंदर वो कस्बा है और उसके अंदर सारा कुछ ये मामला आता है. लेकिन फिर वही बात है ना, ये चीज़ें इंटेरोगेट होने वाली हैं, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है. अब वो अमेरिकन करते हैं कि नहीं, अदरवाइज़ ये है कि फिर ये वर्ड ऑफ माउथ से कंस्पिरेसी थ्योरी. लेकिन कस्बा वहाँ के ऊपर गया और मुसलमानों ने वहाँ के ऊपर भेजा, उस लड़की खातून ने भेजा, और उसने उसे क्या कहा, उसने कहा ये आर्ट वर्क है, ये जो है ना वेस्ट है, वेस्ट के अंदर एलीट सुपर एलीट है, वो इन तमाम मुकद्दस मकामात को समझती है, ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक आप कह लें कि एग्जॉटिक किस्म का स्टफ़ है. और अपनी जिस तरह आपने ये पीछे चीज़ें रखी हुई हैं इस तरह रखते हैं आर्टिफैक्ट्स के तौर पर. बिल्कुल आर्टिफैक्ट्स के तौर पर रखते हैं और इन्जॉय करते हैं उस चीज़ को है. लेकिन उसने एक तरह से इस्लाम की तौहीन की, हमारे मज़हब की तौहीन की. तो मेरे ख्याल में हमें उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए. और फिर वो ज़ायनिस्ट था और वो किस तरीके से लेबल करता था मुसलमानों को, वो चीज़ भी. तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है ना, और मैं लेकिन समटाइम हैरान होता हूँ कि कोई उसकी लाइफ के अंदर कितनी जहतें हैं, कितनी परतें हैं उसके अंदर है, और वो क्या क्या कर रहा है और किस किस तरह से कर रहा है और किस तरीके से सिस्टम को जोड़ के मैनेज करके वो लेके चल रहा है. मुझे तो इसके ऊपर भी मसला है कि उसको पकड़वाने वाले कौन थे. डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आती है और उसे पकड़ लिया जाता है, उससे पहले क्यों नहीं पकड़ा जाता. डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट में वो मर भी जाता है. ये चीज़ें क्या उस वक्त तक वो इररेलेवेंट हो चुका था इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए. इस कत्ल के पीछे कौन है, उसको मारा किसने, मरवाया किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने या इसराइल ने? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो, अब ये वाली भी बात है कि इसके ऊपर भी क्या सराई स्पेकुलेशन की जा सकती है. लेकिन हम ये देख सकते हैं उसके मरने का फ़ायदा किसको हुआ. ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप बेनिफिशरी है, मोसाद बेनिफिशरी है, ऑफ कोर्स वो तमाम लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं वो बेनिफिशरी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है जब तक डॉक्यूमेंट लीक नहीं हुए थे. अब तो अब माने या ना माने हैं, आपको एक पोटेंशियल कॉस्ट है जो पे करनी है उस चीज़ की है. तो मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, डार्क फोर्सेस हैं, वो उस सिस्टम की बेनिफिशरी हैं, और उन्होंने कहा कि इस चीज़ से हमारा निकल जाना, इसको मरवा के इसको इररेलेवेंट कर देते हैं. लेकिन अब वो किन सर्कमस्टांसिस में इररेलेवेंट हुआ, उसने क्या डबल क्रॉस किया किसी एजेंसी को, क्या CIA ने के साथ उसने कुछ ऐसा किया, क्योंकि वो सर्कमस्टांसिस हमें समझने की ज़रूरत है, ऐसा क्यों हुआ. और उसके मरते ही अली कोविड क्यों आ गया कि सारी अटेंशन उधर चली गई, और उसका वो जो अपना मरना था या कत्ल था वो बैक बर्नर पे चला गया. उसके भाई मार्क ने एक डॉक्टर हायर किया, पैथोलॉजिस्ट. उसके डॉक्टर ने बताया कि इसको गला घोंटने से मारा गया, फांसी से नहीं मारा. चलें, इससे एक चीज़ का ये तयन होता है कि मौत उसकी हुई होगी अगर उसका भाई मार्क कह रहा है. अच्छा, वो मार्क को कहा करता था, मार्क मैं पूरी कांग्रेस को नंगा कर सकता हूँ, मैं हिला सकता हूँ, मैं जब चाहे अमेरिका के इलेक्शन कैंसिल करा सकता हूँ, मेरे पास इन सब का मवाद पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा गैलरी के अंदर है. मुझे बताएं, अगर अमेरिका की कांग्रेस से मुतल्लिक मार्क अपने छोटे भाई को वो ये चीज़ बता रहा है, तो क्या वो अमेरिका की कांग्रेस की
پالیسی کو انفلوئنس نہیں کرتا ہوگا؟ اور جو وہ موساد کا ایجنٹ ہے کیا وہ اسرائیل کے حق کے اندر پالیسی کو ٹلٹ نہیں کرتا ہوگا؟ میرا خیال ہے اس نے 15-20 سال امریکہ کی اور دنیا کے جو یورپین کنٹریز کی فورن پالیسی کو ڈیفینیٹلی انفلوئنس کیا اور ان کے سیکرٹ ڈاکومنٹس تک ایکسیس حاصل کیا۔ اچھا، اب جن جن لوگوں کا اس پہ نام آ رہا ہے، ایپسٹین فائلز میں نام آ رہا ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارے کے سارے مجرم ہوں گے۔ کسی کے بارے میں جیسے عمران خان کے بارے میں بات کر رہا ہے، دوسرے لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ جس کا نام آ رہا ہے وہ یا تو خود کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا پھر ریزائن کر رہے ہیں۔ بالکل، اب دیکھیں جو ریزائن کر رہے ہیں علی، ریزائن کس بیس کے اوپر کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ یورپ کے اندر نو ڈاؤٹ ایک ان کا نارم ہے پولیٹیکل کہ اگر آپ کسی بھی کیس کے اندر نامزد ہیں یا آپ کا نام آ گیا ہے تو وہ اخلاقی طور کے اوپر آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد انٹیروگیشن ہو، جس طرح پاناما پیپر میں ہوا، اسٹیپ ڈاؤن کریں، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہو، اگر کلین چٹ ملے تو آپ دوبارہ آ جائیں، ٹھیک ہے، تو مورل اتھارٹی کے ساتھ آپ دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کیس کے اندر تو انفارمیشن شیئرنگ کے اوپر ہٹایا جا رہا ہے کہ آپ نے سیکرٹ ڈاٹا جو ہے ریاست کا وہ اسے ہینڈ اوور کیا، آپ فیشن انڈسٹری کے اندر جو ہے ریکروٹمنٹ کر کے لڑکیاں سپلائی کر رہے تھے، انڈر ایج ہے، مطلب یہ تو فیلنی، جیسے میں نے کہا اس کے اوپر جو ہے فرانس کے پروسیکیوٹر کی گروپ بن گیا، وہ انکوائری کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا پورے یورپ کے اندر ہلا کے رکھ دیا، اور اس کو اگر آپ کمپیریزن میں لے کے امریکہ کے ایک بندے نے بھی ریزائن نہیں کیا۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ ریزائن کرے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو اخلاقی طور پہ کر دینا چاہیے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ہی لفظ کہہ رہے ہیں، موو آن۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز کہی جا رہی ہے کہ ابھی جیسے ہم نے جنوری کے سٹارٹ میں دیکھا، پہلے ہفتے میں وینزویلا پر جو اٹیک کیا گیا، پھر ایران کو دھمکیاں دی گئی، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک چال تھی کہ دنیا کا دھیان ہٹایا جائے ایپسٹین فائل سے۔ اس نے یہ سارے تماشے کیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا، ہی ہیز بن کوائٹ گڈ ایٹ اٹ، وہ ہمیشہ ایسے علی کرتے ہیں۔ انہیں جب لگتا ہے نا کہ ایک چیز کو وہ مینیج نہیں کر پا رہے، ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو وہ ڈسٹریکشن کے لیے دوسرا محاذ کھڑا کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ محاذ کراکس کا کھڑا کر دیا، اور ابھی اس کے بعد دیکھ لیں نہ صرف کراکس کا بلکہ ساتھ ہی خبر دے دی کہ بحری بیڑا جو ہے وہ خلیج عمان میں موو کر دیا، ایران کے اوپر ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ارتھ کوئک آ گیا، یہ 35 لاکھ ڈاکومنٹ کی جو مرضی ڈسٹریکشن کر لیں، یہ ڈسٹریکٹ ہونا ہی نہیں دے، جان نہیں چھوٹے گی، جان ہی نہیں چھوٹے گی۔ بلیک ہول ہے، میں نے آپ کو کہا، اس میں سے چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں، اور پوری دنیا جو ہے وہ ہل کے رہ گئی، اور اب استعفوں کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابھی دیکھیں آپ، وہ جو بندہ جو اپنا تھا سلطان سلیم، جس کے کنیکشن کے تھرو اس نے MBZ سے ملاقات کی ہے، وہ بندہ جو ہے اس نے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ دنیا کی ٹاپ کی بڑی کمپنی ہے، لاجسٹک کمپنی جو کارگو کی شپمنٹ کرتی ہے، کینیڈین اور جو برطانیہ کے فائنینسرز ہیں، انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر پیسہ نہیں لگائیں گے، اس کو ہٹا دیں، اور وہ ہٹ گیا۔ اسی طریقے سے یورپ کے اندر استعفے سٹارٹ ہو گئے۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں گا، آپ نے بات کی تھی کسوا کی ہے، وہ اسلام کو لے کے نا، اسلام کے جو قدیم تصور ہیں ان کے الفاظ کا استعمال کرتا تھا، لیکن بڑے ڈیروگیٹری ورڈز میں۔ حرم کتنا مقدس لفظ ہے، حرم، حرم میں جس طرح بادشاہوں کے بھی حرم ہوتے تھے، خواتین ہوتی تھیں۔ اس کے بارے میں رچرڈ برینسن، یہ UK کا بہت بڑا اپنا کیا کہتے ہیں بزنس مین ہے، وہ اسے کہہ رہا ہے میسج کر کے، اپنا حرم کب لے کے آ رہے ہو؟ مطلب وہ خواتین تمہارے ساتھ جو ہوتی ہیں، وہ یہ جدید دور کی غلامی کے کانٹیکسٹ میں اس نے مسلمانوں کے نیمر کلیچر یہ الفاظ کا استعمال کیا، جس میں یہ حرم لفظ بھی ہے، جس کے اندر کسوا کا معاملہ بھی ہے۔ ایلون مسک جو ہے وہ بھی اس کے پاس جاتا تھا، کیونکہ ایک ای میل سامنے آئی جس کے اندر وہ پوچھ رہا ہے کہ اگلی پارٹی کب ہوگی۔ نہیں، ایلن مسک جو ہے اس نے لکھا ضرور کہ وائلڈسٹ پارٹی تمہاری کب ہوگی، لیکن اس چیز کا کوئی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس نہیں ہے کہ اس نے ٹچ ڈاؤن کیا تھا اس آئی لینڈ کو کہ نہیں کیا تھا۔ اس نے کیٹیگوریکلی لکھا ہے اپنا آفیشیل ہینڈل کے اوپر ایکس پے کہ نہیں، میں بالکل بھی وہاں کے اوپر نہیں گیا تھا۔ لیکن کیا اس کے رابطے نہیں تھے؟ ڈیفینیٹلی تھے۔ میں نے آپ کو بتایا سائنٹیفک ایلیٹ کے علاوہ ٹیک ایلیٹ اس کے ہاتھ میں تھی علی، ٹیکنالوجی، اور وہ بایولوجی کو بدلنا چاہتا تھا ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے۔ تو وہ کیلیفورنیا کے اندر سلیکان ویلی جو ہے اس کے ساتھ آف کورس اس کی انگیجمنٹ تھی، بڑے بڑے، یہ گوگل کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، یہ تھا، پھر اس کے علاوہ اور میں آپ کو بتاؤں یو نیم اٹ ہے، آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں اور اب حیران ہوتے چلے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کے آ رہا ہوں کہ گوگل کا بانی جو ہے وہ سرگی برن جو ہے وہ اس کے ساتھ رابطے کے اندر ہے۔ DNA کی ٹیسٹنگ کمپنی جو ہے 23andMe، این ووجسک، وہ جو بندہ اس کے ساتھ تعلق میں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جینیٹک ایڈیٹنگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے تمہارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کرائیوجینکس،
क्रायोजेनिक्स कहते हैं जिसके अंदर आप बॉडी को मुंजमद कर देते हैं। वो उन साइंसदानों से मुलाकात में बड़ा शौक़ रखता था, कहता था कि मैं पैसा लगाने को तैयार हूँ अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें इंसान को मरने के बाद जो है वो हनूत कर दिया जाए, और उसके बाद अगर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी ऐसी आती है दोबारा जिंदा कर हाँ दोबारा उसे जिंदा कर, मतलब मुझे लगता था ये तो हम हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह में देखते थे, लेकिन वो एक्चुअली ये चीज़ें कर रहा था। और उसके अंदर जो है उसने बाकायदा तौर के ऊपर बायो हैकिंग एक टर्म इस्तेमाल हुई है कि वो जो प्रोजेक्ट था उसका मैनहट्टन का, बायो हैकिंग के लिए उसने साइंसदान भी रखे हुए थे हार्वर्ड के, MIT के, और साथ में इंटेलिजेंस के लोग भी रखे हुए थे, और वो सुबह शाम उसके 10,000 का जो एकड़ है वहाँ के ऊपर ये काम कर रहे थे, न्यू मैक्सिको की जो रैंच है वहाँ पे। ऐसा पॉसिबल है कि उसने अपना क्लोन तैयार करवा लिया हो, अपना बॉडी डबल तैयार करवा लिया हो और वो जेल में उस सेल के अंदर मारा गया हो? कुछ भी हो सकता है अली, कुछ भी हो सकता है। आई डू बाय कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एज फार एज दिस थिंग इज़ कंसर्न्ड, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसको मारने की, देखिए मैं बताता हूँ, वो उस काम तो पूरा कर रहा था, तो जब मकसद पूरा कर रहा हो तो किसी को एलिमिनेट करने की क्या ज़रूरत है? और वो थ्रेट भी किसी को नहीं कर रहा। स्टीव बैंनन के साथ आखिरी जो ईमेल भी उसकी आई है मरने से चंद हफ्ते पहले, उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट को लेके कुछ ऐसा नहीं कह रहा, उसके अंदर कुछ ऐसा अनाइंग नहीं है कि बंदा कहे कि शायद वो डेविएट कर रहा था तो अब उसका मरना ज़रूरी हो गया था। और 2019 से पहले उससे मुतल्लिक क्या ऐसी चीज़ होगी हुई थी? हाँ एक चीज़ है, जूली ब्राउन की स्टोरी जो मियामी हेरल्ड में उसने छापी है, उसमें क्या था? उसके अंदर यही था कि ये पूरे का पूरा रिंग उसका काम कर रहा है 2008 से लेके अभी तक है, और वो लड़कियां भी 4 सामने आ गई हुई थी हैं, उसकी वजह से इसे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन क्या इतना काफ़ी अली? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस चीज़ को भी हम डाउट से देखें? वी गॉट टू टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हो सकता है यहाँ पे भी वो इंस्टॉल किए गए हों मामलात को, देखें चीज़ें बड़ी ब्लर हैं, ग्रे एरिया के अंदर है। अच्छा, आपने अभी तक जो एप्स्टीन फाइल्स को एनालाइज किया है, आपको क्या लगता है, अगर आप अपनी राय में बताएं कि वो किसके फ़ायदे के लिए, किसके मफाद में काम कर रहा था? मेरे ख्याल में डेफिनेटली वो इज़राइल के मुफाद में काम कर रहा था। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो मेरे ख्याल में इज़राइल है। 2019 के बाद से दुनिया के अंदर जो मामलात हुए, इवन 2019 के से पहले जो ट्रजेक्ट्री बनी हुई है, चीज़ें उसी की कॉन्टीन्यूटी के अंदर ही भी तो आगे जा रही हैं ना। तो मुझे लगता है जो उसकी ईमेल से आप लेते हैं, अब देखें ईरान से मुतल्लिक उसका जो मौक़िफ़ था वही मौक़िफ़ डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में क्या मौक़िफ़ था? वो कहता था कोई नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए। गलत किया 2015 के अंदर JCPOA साइन करके, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, हर सूरत के अंदर इन्हें हिट करना चाहिए। वो लैरी सिमर्स जो हार्वर्ड का प्रेसिडेंट बना, मुशीर था ओबामा का, उसको ईमेल करके कह रहा है ओबामा क्यों अटैक नहीं कर रहा 2013 के अंदर सीरिया के अंदर, दमास्कस के रजीम को गिरा दो, उसके ऊपर अटैक करो और ईरान पे भी अटैक करो। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इस तरह नहीं कर रहा? बल्कि किया नहीं है उन्होंने जून के महीने में 12 जून में इसराइल के साथ मिलके B2 बॉम्बर, और इससे पहले आप देखें ना कि सीरिया के अंदर भी जो उन्होंने हुकूमत को बदला, अहमद अल शरा आ गया। अहमद शरा आ गया। चलें अहमद शरा के ऊपर तो हम कह सकते हैं कि अहमद शरा के अंदर टर्की भी, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। रजीम जो है वो अल्टीमेटली कोलैप्स हो गया और वो वहाँ से भाग के चला गया। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी चीज़ है कि अपना सबसे ज़्यादा जो मुझे बड़ा फैसिनेट कर रही थी है कि वो बंदा तो दुनिया के ताकतवरों से भी ताकतवर है, कि बड़े से बड़े ताकतवर का राज लेके बैठा हुआ है। तो सोचें उसकी नफ्सियात की, वो किस तरह से दिमागी तौर के ऊपर जो है वो मनूवर करता होगा चीज़ों को देखते हुए। इसको हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। हम तो छोटा यूनियन कौंसिल का बंदा देख लें तो वो आपस से बाहर हो जाता है। तो वो एप्स्टीन था। अच्छा, और एक और बात है, एप्स्टीन से जिसने एब्सटेन नहीं किया वो सारे का सारा जो है ना इस वक्त वो फंसे हुए हैं और वो सारा सिलसिला चल पड़ा है। और एप्स्टीन को, ये लफ्ज़ एब्सटेन का कौन कह रहा है? ये कह रहा है नोम चॉम्स्की, जिसकी किताब आपने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी हुई है। और वो कहता है मीडिया इसी तरह बिहेव करेगा, अगर रिस्पॉन्ड करोगे तो ये तुम्हारी उस रिस्पॉन्ड को पॉजिटिव नहीं लेंगे, तुम्हारे खिलाफ महाज खड़ा करेंगे। इग्नोर करो, एब्सटेन करो, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा किसी मीडिया की जो बड़ी खातून थी उनको इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे पता होता है कि मीडिया मुझ पर टारगेट करेगा, हिट करेगा, मैं उससे पहले खुद टारगेट कर देता हूँ मीडिया को, ताकि मेरी फ़ैन बेस समझे कि आप डोनाल्ड ट्रंप को वो स्कोर सेटल करने के लिए कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, डोनाल्ड ट्रंप मीडिया का लैंडस्केप चेंज कर रहा है अमेरिका में। याद रखें, जिसने इन्वेस्टिगेशन करनी है वो है अमेरिकन प्रेस है, और उसे करने नहीं दे रहा। CNN को बेचने की तैयारियां हो चुकी हुई हैं। नेटफ्लिक्स के साथ मिलके वो वेंचर चाह रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की कंपनी अफिनिटी पार्टनर्स, जिसमें कतरियों का पैसा है, UAE का, सऊदी अरेबिया का, वो बात कर रहे हैं कि हमें दे दें CNN, जिसे कभी डोनाल्ड ट्रंप क्लिंटन न्यूज़ नेटवर्क कहता था।
آج جو ہے اس کو خریدنے کی بات ہو رہی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ چاہے گا کہ ایپسٹین فائل سے متعلق جتنی زیادہ قیاسارائیاں ہوں, اسپیکولیشن ہو, کنسپریسی تھیری ہو, وہ اس کے فیور میں ہے, لیکن ایکیوٹ جو سچ ہے, سچ تک پہنچنے کی کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ امریکہ میں کوئی نہ کرے, کیونکہ انویسٹیگیشن پہلی کس کی منوپلی ہے, امریکنز کی. فائل کس کے پاس ہے, امریکنز کے ہے, اور وہ امریکن کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. اور امریکہ کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہاؤس کی اوور سائٹ کمیٹی میں بدتمیزی کر رہی ہے, اور جس طریقے سے وہ گھٹیا پن کا ثبوت دے رہی ہے اور ڈیفینڈ کر رہی ہے, میرا خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ سروائیو کر جائیں گے اگلے 3 سال, انٹل انلیس کچھ اس فائل کچھ اور نہ ایسا نکل آئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جانا پڑے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھی اینڈ قسم کے ڈیٹ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس سارا کچھ ہونے کے دیکھنے کے باوجود جو ہیں وہ کہتے ہیں میری پوری ٹیم گر جائے میں نہ گروں. اور مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اسی طرح کے ہیں. لاسٹ ٹائم انہوں نے نتیجہ نہیں مانا تھا اور کیپٹل ہل کو اٹیک کیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ سول وار چھیڑ سکتے ہیں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ کولیپس کرتی ہے. تو مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اتنی آسانی سے جانے والے نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کولیپس کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ جو حالات بن تو رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن بیہیو کر رہی ہے اور جس طریقے سے ہائپر پولرائزیشن ہے وہاں کی سوسائٹی کے اندر ہے, ابھی کے لیے وہ سسٹین کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اسی سسٹم کے فیور میں کام کر رہے ہیں جو ایپسٹین کے لیے کام کرتا تھا. موساد کی بات کی اسرائیل کہتا وہ نیتنیاہو کہتا ہے میری پوری جو لائف ہے اس کا بیسٹ پریزیڈنٹ یہ ہے. تو مجھے لگتا ہے اس نے باقاعدہ طور پہ فری ہینڈ دیا ہوا ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ انہیں کو فیور نہیں دے سکتا. ڈیموکریٹس آئیں گے تو آف کورس ہے یہ پیٹرن اس طریقے سے جاری نہیں رہ سکتا. ایپسٹین فائلز میں اب جن کا نام آ رہا ہے, جن پر ثابت ہو جائے گا کہ یہ مجرم ہے, یہ ریپسٹ ہے, آپ کو لگتا ہے سزائیں ملیں گی یا سلیکٹیو لوگوں کو سزائیں ملیں گی؟ میرے خیال میں جب تک یہ ریڈکشن ہے, جب تک یہ ڈاکومنٹ شیئر نہیں کیے جائیں گے ان ملکوں کے ساتھ جہاں پہ انکوائری بیٹھی ہوئی ہے, چیزیں جو ہے نا لمبو میں رہیں گی. لیکن جس طریقے سے انکوائری بیٹھی ہوئی ہے اور جس لیول کی انکوائری ہو رہی ہے, یو کے کی ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پہ گرنے کا خطرہ ہے گورنمنٹ کے یا ایٹ لیسٹ جو ہے کائر سٹارمر کے, کیونکہ اس کو بتایا گیا تھا یہ بندہ ٹھیک نہیں, پھر بھی اس نے وہاں پہ لگایا امریکہ میں امبیسڈر. اور دوسرے اینڈ پہ جس طرح مونارک, مجھے لگتا ہے کہ یورپ کے اندر بڑے بڑے برج ڈیفینیٹلی آپ کو گرتے نظر آئیں گے, کیونکہ دیکھیں ابھی انکوائریاں شروع نہیں ہوئی, ڈر کے مارے استعفے دے رہے ہیں. استعفیٰ دینے کا مطلب یہ نہیں علی کہ آپ کا ٹرائل نہیں ہوگا. استعفیٰ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہائی مورل گراؤنڈ لے کے پیچھے ہٹ رہے ہیں. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سلوویکیا کا پیچھے ہٹ گیا, لیکن اس کی انکوائری بیٹھ گئی ہے. اور انکوائری اسی لیے بیٹھ گئی ہے, اتنا قیمتی پورٹ فولیو تمہارے پاس ہے, تم نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہو اور تمہارے کنیکشن ہے موبائل پہ اس کے ساتھ ہے. تو مجھے لگتا ہے چیزیں انفولڈ ہونے کی دیر ہے. یورپ میں ایٹ لیسٹ زلزلہ آتا میں دیکھ رہا ہوں, لیکن اب ایز فار ایز امریکہ از کنسرنڈ ہے تو یو ایس کے اندر مجھے لگتا ہے جس ڈٹائی کا ثبوت دے رہی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے, اور جس طرح 6 بندے مطلب ان کا ہاورڈ لٹنک تو مان گیا باقاعدہ جو ان کا کامرس کا وزیر ہے کہ 2012 میں فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا, اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے میری فیملی ساتھ ہی, میں نے ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی. وہ اخلاقی گراؤنڈ کے اوپر کہ ایسے گھٹیا آدمی کے ساتھ میرا تعلق تھا, ریزائن نہیں کر رہا. اگر وہ ٹینڈر نہیں کر رہا, ریزگنیشن ہے, تو پھر میرے خیال میں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ کو خطرہ ہو کوئی. اچھا, ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 2008 میں وہ کنوکٹڈ ہو گیا, دنیا کے سامنے آ گیا کہ سزا یافتہ ہے, لیکن پھر بھی دنیا کی جو ایلیٹ ہے, لیڈرشپ ہے, شہزادے ہیں, وہ اس سے تعلق میں تھے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ اس میں نوم چومسکی بھی اس کے ساتھ تعلق میں تھے. یاد رکھیں وہ انٹرنیشنل جو ایلیٹ ہے اس کی سائیکی بھی سمجھنے کے لیے ضرورت ہے نا. وہ اتنی ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر تو منور ہی نہیں کر رہی, وہ تو آپریٹ ہی نہیں کر رہی. یہ جتنی ایلیٹ کی آپ نے بات کی ہے وہ ساری پیسہ اس سے لے رہی ہے فنڈنگ کے لیے, تو وہ کیا جینون کاز کے لیے کام کر رہی ہے, جو جینکس کے لیے. تو اگر ہارورڈ, MIT اور اسٹینفرڈ کے پروفیسر تک نہیں ہائی مورل گراؤنڈ کو دیکھ رہے, نوم چومسکی صاحب اس چیز کو نہیں دیکھ رہے اور اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ اگنور کرو ہے, تو میرے خیال میں ان بادشاہوں سے, ان مونارک سے جو کہ عیاشی کی ساری زندگی گزارتے ہیں, یا ان سیاستدانوں سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر سٹیپ بیک کر لیتے, اس کی کوئی وجہ نہیں. بل گیٹس نے نہیں کیا, چھوڑیں باقیوں کو, بل گیٹس کر جاتا. وہ 2013-15 کی جو ہے اس کے اندر ای میلز کے اندر آپس میں کنیکشن کے اندر ہے. تو اور ایک بندہ بھی نہیں ہے کہ جس نے کنوکشن کے بعد, کوئی ایسا بندہ نہیں جو ہائی فائی ہو, جو نون پرسنالٹی ہو, جو اس بات کے اوپر اس کے ساتھ خود کو ڈس ایسوسیٹ کر چکا ہوا ہے. جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ آ جا کے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. میں اس کا بھی بڑا مارجن دیتا ہوں, یہ بھی ویسٹ میں ہی ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں تو جواز تراشے جاتے ہیں نا کہ بھئی اگر ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وزیر ریلوے کہتا میں تھوڑی چلا رہا سا. تو وہاں پہ ایٹ لیسٹ جو ہے سٹیپ ڈاؤن کرنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں لوگ ہیں, یا لوگوں نے معذرت کر کے خود ہی جو ہے استعفے دے دیے ہوئے ہیں. اب ان کا نیچر آف کرائم علی کیا تھا
کیا وہ ریپ کے اندر انوالو تھے یا کیا انہوں نے سیکرٹ انفارمیشن پاس آن کی ہے یا کسی اور طرح سے. اب انکوائری میں پتہ چلے گا کیا سیکس ٹریفکنگ کے اندر فیسیلیٹیٹر تھے, کیا سہولت کاری کر رہے تھے. اب نصرہ حسن جس خاتون کی ہم پاکستان, وہ سہولت کاری تو تھی کہ ایپسٹین تک ہمارے ٹرائبل بیلٹ سے اور افغانستان سے ڈیٹا جو مخبری ہو رہی تھی طالبان کی لیڈرشپ کی ہے, اور ہمارے بچوں کے ساتھ جو بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا تھا سیاسی سماجی ڈھانچے کا, وہ سارا ورجن آئی لینڈ جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بچے بھی جا رہے ہوں, یو نیور نو, کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری نظر کے سامنے تو کچھ نہیں ہے. اور اس کے لولیتا ایکسپریس کے جو اپنا اس کے اندر تو چلو ٹھیک ہے کون سفر کر رہا ہے اس کا ڈیٹا ریکارڈ ہے, لیکن ایئرپورٹس کے اوپر تو کوئی ویزا پروسیس نہیں کچھ ہو رہا. تو کیا ہوا کیا نہیں ہوا چیزیں بلر ہیں, لیکن اس کی طاقت اتنی تھی ہے, مجھے لگتا ہے وہ سارا کچھ کر سکتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید پاسبل نہیں ہے کسی ملک کے اندر. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے کچھ ٹائم میں مہینے 2 مہینے بعد یہ ٹاپک جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اور معاملات رک جائیں گے؟ میرے خیال میں یہ ٹاپک جو جیسے میں نے آپ کو کہا نا, اس کے ٹرمر آتے رہیں گے. جیسا ایک زلزلہ آ جاتا ہے اس کے بعد ٹرمر آتے رہتے ہیں. یہ اتنا چھوٹا ٹاپک نہیں اور ایسا ٹاپک بھی نہیں. اس کا جو میگنیچیوڈ ہے اور جو ملٹیٹیوڈ ہے اس کے اندر, جو یہ سارے الزامات کے معاملات, یہ اس لیول کی چیز آج تک ریکارڈڈ ہسٹری کے اندر ہم نے نہیں دیکھی ہے. یہ ایک عہد کا ٹرائل ہو رہا ہے. میرا نہیں خیال یہ چیز اتنی آسانی سے جائے گی لوگوں کی میموری سے, یا ایٹ لیسٹ جو ہے جو ویسٹ کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ وہی سارے انوالو تھے, ساری کی ساری ایلیٹ ہے, تو میرا خیال ہے کہ نہیں یہ ریزونیٹ کرتی رہے گی وہاں کے اوپر ہے. یہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گی. شاید ہمارے یہاں لوگوں کا انٹرسٹ, آپ کو پتہ ہے, وہ ٹینشن ٹائم سپین اتنا نہیں, وہ شاید ان کی میموری سے یہ چیز چلی جائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے ایک لمبے عرصے تک ہانٹ کرے گی ویسٹ کو, کہ یہ وہ ویسٹ ہے, یہ ویسٹ کی وہ ایلیٹ ہے کارپوریٹ سیکٹر کی, یہ ہے وال اسٹریٹ جرنل کی وہ ایجنسیز جو ریٹنگ نکالتی ہیں دنیا کی اکنامک آؤٹ لک, یہ فچ ریٹنگ ایجنسی ہے, یہ موڈیز ریٹنگ ایجنسی ہے, یہ MIT, یہ ہارورڈ, یہ ہیں وہ اپنا دنیا کے بہت بڑے یونیورسٹیز ہیں, یہ وہ اپنا کونسل آن فارن ریلیشن امریکہ کا بڑا تھنک ٹینک ہے جو بڑا اتھینٹک ہے, اور یہ ہیں وہ کارپوریٹ ایلیٹ ہے, اور یہ ہیں وہ ٹیکنالوجی کے جائنٹ ہے جو اس کے ساتھ مل کے ڈارک ورلڈ کے اندر کیا کام کر رہے تھے. عثمان بھی, آپ کو لگتا ہے کہ جیفری ایپسٹین کا جو سچ ہے کہ وہ زندہ ہے یا وہ سچ میں مارا گیا, کبھی پتہ چل سکے گا ہمیں؟ میرے خیال میں بڑا مشکل ہے. جس لیول کا جیفری ایپسٹین کا پروفائل ہے, میرے خیال میں یہ بات عام بندے تک پہنچنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. تو بہت مشکل ہے کہ اگر وہ زندہ ہوا تو یہ سچ کبھی بھی ہم تک نہیں پہنچ پائے. آج اس کے جو ایسٹس ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ جانشین کون ہے اس کا؟ اب یہ چیزیں بھی ابھی تک نہیں پتہ کہ اس کے جانشین کون ہے, اور اس کا اور گلین میکسویل کے ایسٹس جو ہیں وہ کتنے ہیں, اس کی فارچون کتنی ہے, اور وہ کن بینکس کے اندر ہے اور کس کے ہاتھ لگے گا, یہ چیزیں ابھی بھی گرے ایریا کے اندر ہیں. اور کیا موساد جو ہے اس کا سیکرٹ فنڈ ان کے پاس آیا, ان کا کیا تعلق تھا, اس کے مینشن کس کے ہاتھ جائیں گے, کیا سرکاری تحویل میں آئیں گے, کچھ پتہ نہیں. اور کیا وہ بچہ بڑا ہو کے کلیم کرے گا کہ ایپسٹین میرا فادر تھا بایولوجیکل اور اس کی بیس کے اوپر مجھے جائیداد دی جائے؟ تو یہ تو دیکھنے والی چیز ہے کہ شاید اگلے 20-30 سال میں کوئی کیس فائل ہو وہاں پہ عدالت میں, وہ کوئی کلیم کرے کہ میں ایپسٹین کی اولاد ہوں, اور ہو سکتا ہے ایک نہیں کئی کلیم کر دیں. یہ بھی جیسے ماضی میں ہم نے سنا چنگیز خان, اس کی بلڈ لائن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 سے 4 کروڑ جو ہیں پوری دنیا کے اندر اس کی بلڈ لائن کیا ہے. یہی مشن تھا ایپسٹین کا. یہی مشن تھا ایپسٹین, بالکل ایسے ہی ہے, اعلیٰ نسل کو کرنا, اور یہی مشن تھا نازیز کا. وہ بھی یوجینکس کے اوپر کام کرتے تھے. اور یاد رکھیں, آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, میں چھوٹی سی ایک چیز, انالوجی شاید اتنی بڑی نہیں بنتی ہے, لیکن کیا جاوید اقبال جس نے 100 بچے مار دیے تھے, اس نے خودکشی کر لی, کیس بند نہیں ہو گیا؟ ایسے ہی ہے. کیوں ہوا, اس نے کہاں مارے, کیا کیا, کہاں نکلی ہے؟ تو 100 بچوں کا ہمارا مجرم, اس کی چیز باہر نہیں آ سکی, تو وہ تو ایپسٹین ہے. اور یاد رکھیں, ایپسٹین ایک سوچ ہے, ایپسٹین کلاس ہے, سسٹم ہے, ایک پورا سسٹم ہے. آپ نے جتنی ریسرچ کی, ایپسٹین فائلز کو بھی دیکھا, آپ کو کوئی پاکستان, انڈیا یا دنیا کے کسی اور حصے میں ماضی میں کوئی جیفری ایپسٹین جیسا کریکٹر نظر آیا؟ بالکل. امریکہ کے اندر, کیلیفورنیا کے اندر یہ کریکٹر اسی طریقے سے تھا, ہیو ہیفنر. وہ بالکل اسی پیٹرن پہ علی کام کرتا تھا. اور وہ پیٹرن کیا تھا, 71 سے اس کا مینشن ہے, اور اس کا پلے بوائے میگزین تھا. بالکل. اور آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, ڈونلڈ ٹرمپ اس کا بھی دوست تھا, اس کی بھی ویڈیو تصویریں پڑی ہوئی ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے, اور اس کے بھی کنیکشن تھے موساد کے ساتھ ہے. یاد رکھیں, یہ پیٹرن ہے. اب ایجنسیاں اس طرح آپریٹ نہیں کرتی کہ چھپ کے کسی کو ڈفرینٹ طرح کے گیٹ اپ میں بھیج دیا. اب وہ اس طریقے سے آپریٹ کرتی ہیں ایپسٹین کی طرح, جہاں وہ سوشلی کیموفلاج تو رہتے ہیں لیکن سسٹم کا پارٹ بن کے رہتے ہیں.
اور اس طریقے سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ ویڈیو سارا کچھ ہے. اچھا مجھے آپ ہم اس چیز پہ بھی بات دیکھیں نا کہ اس پہ بھی ہونی چاہیے کہ کیا وہ ویڈیوز پہلی دفعہ کسی کے ہاتھ لگیں؟ ہو سکتا ہے اس پہلے کسی کے ہاتھ لگ گئی ہوں, 2008 میں بھی لگی ہو سکتا ہاں ہو سکتا ہے 2008 میں بھی, اور وہ جو ہاتھ میں لگی ہوں جن لوگوں کی, وہ لوگ تب اگر سیاست کے ایوانوں میں نہیں تھے, اب ہو سکتا ہے دنیا کے ملکوں کے حکمران ہوں, تو کیا وہ کمپرومائز نہیں ہے؟ بالکل. معاملات تو یہ بھی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں ڈیموکریٹک ماڈل ہیں, جو کہا جاتا ہے ووٹ کی بیس کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں, علی اس کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے بالکل بھی نہیں ہے. یہاں تو فرد واحد اپنا کام کر رہا ہے اور وہ الیکٹڈ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ عثمان بھائی. آج ہم نے ایپسٹین فائلز میں ڈیپ ڈائیو کیا اور ان فیوچر انشاءاللہ ویکلی بیسس پہ اسی طرح کے ریسرچ بیس ٹاپک پہ ہم بات کیا کریں گے انشاءاللہ. دوستوں. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے جیفری ایپسٹین اور ایپسٹین فائلز کے حوالے سے وہ ریسرچ آپ کے سامنے رکھی جس پر پاکستان میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا. اگر اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے تو کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کریں.